history for both of our organizations. Now, to touch upon the inspiring origins of Pukaar, its cornerstone was laid down by Ms. Shiza Asad, and till date, it has become one of Pakistan's top organizations providing remarkable psychology related services. It has done pioneering work in the field, and we are glad to have them here with us today. And now let's talk about the other NGO leading in its field. Jatan, led by Sir Zainul Islam, has been one of the foremost organizations committed to helping the repressed youth of this country find its voice and its way out of darkness by providing education, the information, and the tools necessary to build a better life. Moving on to our speakers for today, we are honored to introduce two remarkable clinical psychologists whose passion and expertise has left an indelible mark on the field of psychology. We have Ms. Sobia Dar, a dynamic and exceptionally skilled clinical psychologist, known for her unwavering dedication to her clients. With her exceptional multitasking abilities and a knack for clear and compassionate communication, she has been a beacon of support for those navigating the intricate and difficult path of mental health recovery, such as anxiety and depression issues. Secondly, we have Miss Kiran Akbar Khan, whose 5 years of experience have seen her donning multiple hats: educator, therapist, and advocate. Kiran's holistic approach to therapy, often described as eclectic, energetic, reflects her profound commitment to tailoring treatments to each individual unique needs, because we know that mental health is not one pill for all. Together, they represent the epitome of excellence in the world of clinical psychology, and we are honored to have them here sharing their insights. Over to our speakers. Okay, thank you so much for introducing us. And myself, Sobia Dar, and I'm a clinical psychologist. I have 7 years of experience in clinical psychology. I do the clinic and I provide online trainings as well as I'm a clinical hypnotherapist, nutritional psychologist, and handwriting analyst. So, and I'm a visiting lecturer in Punjab University as well. So here I am. I'm working. With Pukaar for almost 3 years, and I'm happy. I'm really happy to join the Pukaar and working with the Pukaar organization and the team as well. Ms. Kiran, would you like to say something? Assalamu alaikum, everyone. This is Kiran Akbar Khan. I'm a consultant clinical psychologist and lecturer at FAST University, Lahore campus. And I am with Pukaar for the last 4 years. And my clinical experience is of 5 years. However, my teaching experience is of 7 years. And the experience with Pukaar is very bright, as I have dealt with many multiple clients with multiple mental health problems and issues. And thank you for providing me this opportunity to speak today on the topic. Inshallah, thank you. Pleasure is all ours, ma'am. Okay. Okay, first of all, as we know, the topic is कि कब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमने किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है या हमें कब ऐसी जो है प्रॉब्लम या सिचुएशन देख के हमें एनालाइज करना चाहिए कि अच्छा अब हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा सबसे पहले यह कि स्टिग्मेटाइज है, अवेयरनेस नहीं है, अभी भी इसको टैबू समझा जाता है कि अच्छा जो है ना ये तो हम बात करेंगे तो हम तो सबसे पहले ही हमें वो एक लेबल मिल जाएगा कि जी ये पागल है, तो उस वजह से सबसे पहले तो लोग डरते हैं। लेकिन उससे भी पहले साइकोलॉजिस्ट के जाने से भी पहले अगर उन्हें मसला समझ आ भी जाता है तो हमारी सबसे पहले कोशिश होती है कि फेक हीलर्स के पास जाते हैं जो कि आपको वही जादू, बाबे, दम वगैरह ये सब चीज़ें बताएँगे कि अच्छा इन पे तो जिन्न आ गया है,
अच्छा इनकी हरकतें जो है ना वो ठीक नहीं है, अच्छा ये इस्लाम से दूर हैं। कुछ लोग तो आपको जो है ना वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा अल्लाह से दूर हो, इस वजह से डिप्रेशन है, अल्लाह से दूर हो इसलिए इस वजह से एंजाइटी है। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो कि रिलीजियस थे, लेकिन फिर भी उनको ये इश्यूज थे, क्योंकि आप रिलीजन को इस चीज़ से जो है कंपेयर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जब देखते हैं कि अच्छा अब जो है ना कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो फिर उन्हें एनालाइज़ होता है कि अब हमें किसी और की ज़रूरत चाहिए, किसी साइकियाट्रिस्ट की या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट की, माहिर नफ्सियात की, जो कि इन चीज़ों को डील करता है। फिर वो हमारे पास आते हैं। तो आई थिंक कि हमें सबसे पहले तो ये देखना ही नहीं चाहिए कि अच्छा ये सिचुएशन आएगी तो ही हमने जो है ना साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है, ये सिचुएशन हम फेस करेंगे तो ही हमने किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर मंथ या आफ्टर 3 मंथ्स अपना एक साइकोलॉजिस्ट रखना चाहिए, जिसको हम उनसे थेरेपी लेते रहें, क्योंकि देखें स्ट्रेस फ्री लाइफ किसी की भी नहीं है। और आजकल का जो हमारी कंडीशन है, हमारी कंट्री की इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिकल जो है वो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो ऑब्वियसली एवरीवन इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस। तो हमें उन चीज़ों को लेते हुए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा हम जो है ना वेट करते हैं कि हमारे साथ कोई मसला हो तो फिर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं। ऑब्वियसली आप लोग अपने मेडिकल हेल्थ को भी देखते होंगे, आप लोग अपने एनुअल एग्जाम्स करवाते होंगे, आप लोग आफ्टर हर 6 महीने बाद जो है अपनी पूरी जो स्क्रीनिंग करवाते होंगे। तो वाई नॉट मेंटल हेल्थ, क्यों नहीं जो है जो हम अपनी जहनी जो होती है उसको उसको हम इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सबसे पहले तो इसको देखना ही नहीं चाहिए कि कोई मसला आएगा तो फिर हम उसको जो है वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, क्योंकि हम लोग जिस तरह से हमारी स्ट्रेस फुल लाइफ है, हमें अब कोई ना कोई चाहिए जहाँ पे हम जो है वेंट आउट कर सकें, हम किसी को बता सकें। जब वेंट आउट नहीं होता तो वो पाइल अप होते होते इतना ज़्यादा अंदर एक समझे वो वोल्केनो बन जाता है। फिर जब वो बर्स्ट आउट होता है तो वो बर्स्ट आउट जब होता है तो वो आपको तो जो है बर्बाद करता ही है, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द आपकी फैमिली है, आपका सोशल लाइफ है, उसको भी अफेक्ट करता है। ओके मिस किरण, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? थैंक यू सो मच सोबिया, आपने तो काफ़ी अच्छी बातें की हैं स्पेसिफिकली अबाउट द स्टिग्मा, राइट? कि थैंक यू। जब भी हमें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इवन बीइंग एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एट टाइम्स हमें भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज मेंटल हेल्थ के फेस करने पड़ते हैं दैट इवन वी आवरसेल्व्स नीड्स अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फॉर अ थेरेपी. तो बिल्कुल। फिर obviously this seminar is for the awareness, right? के how to identify when you need to consult a clinical psychologist or a यस। therapist. So most of the people, I guess के they would definitely know about what is psychology. इसमें हम basically study क्या करते हैं? इसमें हम basically study करते हैं the study of the mind and human behavior, right? Or the main focus of this is that how those various mental factors या cognitive development that affects our behavior or human actions. और इसमें हमारे पास कॉन्शियसली भी आ जाते हैं, अनकॉन्शियस भी आ जाता है, हमारा थॉट प्रोसेस आ जाता है, इसमें हमारी इमोशंस हैं, फीलिंग्स है, राइट? अच्छा जी, फिर व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट की क्या है? तो उस पे अगर हम थोड़ा सा ब्रीफली बात करें तो उसमें हम डिफरेंट psychology is basically practice based and studied by different clinical psychologists, right? And इसमें हम study करते हैं different mental disorders, different abnormalities, emotions, thought processes हमारे, and cognitive behaviors, right? और फिर वही cognitive development and mind, how that can bring about changes in the human behavior or actions. So, psychologists are dealing with those behavioral changes that are due to the or unconscious or conscious mind disturbance. So, in that case, everyone needs a counseling sessions or a clinical psychologist.
So there are many red flags, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ there are different signs and symptoms, right? اس کے بیسس پہ ہم کہہ سکتے ہیں that we need and how to identify کہ ہمیں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ یا ہمیں تھراپی کی ضرورت ہے یا ہمیں کاؤنسلنگ سیشنز چاہیے. تو لیٹس لک اوور دیٹ. اگر ہم موسٹ کامنلی آج کل جس طرح صوبیہ نے بھی بات کی ہے جی کہ انفلیشن کی وجہ سے یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو بہت زیادہ لوگ اس کی وجہ سے سفر کر رہے رائٹ. سو دس از آلسو سم تھنگ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹریگر ہے ایک اسٹیج آف ٹرانزیشن رائٹ. کہ جب بھی Yeah. اسٹیج آف ٹرانزیشن آتا ہے either that is relevant to the physical or mental state of a human being that causes the individual that he or she may feel mentally and physically stressed, low, especially when they are in a transition stage of their life, right? That transition ان کی جاب سے ریلیونٹ ہو سکتی ہے, کنٹری کی کنڈیشن ہو سکتی ہے, انفلیشن رائز ہو سکتا ہے, یا اس میں ہم میں ان میرڈ ہے, شادی ہو گئی ہے جی, لائف چینج ہو گئی ہے, بیبی ہو گیا, لائف چینج ہو گئی ہے, جاب چینج ہو گئی ہے, کریئر چینج ہو گیا, رائٹ. سو Exactly. آل دیز فیکٹرز افیکٹ آور مینٹل ہیلتھ. اور اس سینیریوز میں اگر اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے on your mental and physical health, so that is very good. But instead, if someone is feeling worse and unstable, then you should seek the help of a clinical psychologist to help to find out what is troubling you, right? And get relief and take different counseling sessions as per your current condition. اچھا جی, پھر اگر ہم تھوڑے اور ریڈ فلیگس یا سمٹمس کی ہم بات کریں, اس میں ایک لو کانفیڈنس بھی ہے. جس طرح میں بہت زیادہ کلائنٹس دیکھ چکی ہوں ود لو سیلف اسٹیم, ود لو کانفیڈنس. تو یہ چیز ہمارے انڈیویجولس کے اندر ایک دم سے لو کانفیڈنس نہیں آتا. دیٹ از obviously ڈیو ٹو سم ریزن. اس کے بیہائنڈ کوئی ایٹیولوجی ہوتی ہے, کوئی کازز ہوتے ہیں ہمارے پاس, یا تو چائلڈہڈ ٹراما ہے, یا پھر کوئی انزائٹی ایشوز ہے, یا پھر کوئی فیئر آف ریجیکشن ہے, رائٹ, یا فیئر آف ایویلویشن ہے. تو ان سینیریوز میں لو کانفیڈنس ہے. فیلنگ obviously کانفیڈنس لو ہوگا, سیڈ فیل کریں گے, لو فیل کریں گے, ورتھ لیسنس فیلنگز آئیں گی. تو آٹومیٹکلی دیز سمٹمس جیسے وہ انڈیویجول فیل کرتا ہے, سو that indicates that you need someone's help to overcome with these problems, right? اوکے جی, اس میں پھر آج کل بہت زیادہ ہماری ینگ جنریشن میں دس از ویری 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 کامن, اور میرے بہت زیادہ کلائنٹس بی پی ٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر, جس میں سیلف ہارم بیہیویئر بہت زیادہ ہوتا ہے. کہ جی ینگ جنریشن کے پاس کوئی اور سلوشن نہیں ہے فار دیئر پرابلمس, تو وہ کیا کریں گے جی, خود کو سیلف ہارم کریں گے. ڈفرینٹ ریزرز یوز کرتے ہیں, نائفس یوز کرتے ہیں, ایٹسیٹرا, ان آرڈر ٹو گیٹ ریلیف فرام دا مینٹل ہیلتھ. کس فارم میں لے رہے ہوتے جی, فزیکل ہارم میں. Yeah. کہ ہم جب خود کو ہارم کر لیتے ہیں تو ہمارا آٹومیٹکلی جو مینٹل ٹربولنس ہوتا ہے یا ڈسٹربنس ہوتی ہے ہماری, وہ تھوڑی سی ریلیز ہو جاتی ہے. فزیکل پین از ٹالریبل بٹ مینٹل امبیلنس از انٹالریبل. اس لیے ان کی یہ سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں پھر obviously اینگر بھی ہے, اینگر ایشوز ہے, emotional dysregulations ہے, feelings of worthlessness ہے. So in that Yeah. scenarios and those symptoms one's need, or that is a very common red flag, means that you should immediately visit a clinical psychologist, a therapist or a counseling for these issues. اوکے جی, پھر ہم اگر ریلیشن شپ ایشوز کی بات کریں تو یہ بھی بہت زیادہ کلائنٹس میرے پاس رپورٹ ہوتے ہیں کہ ریلیشن شپ ایشوز ہے جی, ابیوزو میریٹل لائف ہے, یا ابیوزو پیرنٹس ہے, اسٹرکٹ پیرنٹنگ ہے. ایون ابھی ریسنٹلی میں ایک کلائنٹ کو دیکھ رہی ہوں اینڈ ہر گرینڈ پیرنٹس آر ابیوزو, رائٹ. تو اس کی وجہ سے جو اس کے مینٹل ہیلتھ یا اس کے ایکڈیمک کرائسس ہے, اس کے شی از ہیونگ لیک آف سوشل اسکلز, مطلب وہ وہی باتیں جو اس کے گرینڈ پیرنٹس اس کو وربلی ابیوز کرتے, شی جنرلائز دوز
conversations یا those abusive statements of her grandparents in other social life. کہ میں بھی مجھے لگتا ہے میرے فرینڈس بھی اس طرح سوچتے ہوں گے میرے بارے میں, یا میرے گھر کا اوبویسلی ایک بچہ ٹائرڈ ہو کے یونیورسٹی سے 4-5 بجے وہ گھر جاتا ہے, یا جاب سے وہ 4-5 بجے گھر جاتا ہے, اور وہاں پہ اس کو ابیوزیو انوائرمنٹ, کانفلکٹنگ انوائرمنٹ ملے. سو دس از ناٹ پاسبل کہ اس کا مینٹل پیس یا اس کے اکیڈیمکس یا اس کی جاب لائف یا اس کی لائف میں سکون رہے, رائٹ. سو دیز آر Yes. دا ریڈ فلیگس اور جیسچرس کے جس کے بیسس پہ ان کا مینٹل پیس یا مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہوتی. اٹ کوڈ بی اے کپل ریلیشن شپ, پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی اسٹرکٹ پیرنٹس ہوتے ہیں, او سی ڈیز ہوتی ہے, پرفیکشنزم ہوتا ہے, یا اگر ہم کپل ریلیشن شپ کی بات کریں تو ابیوزیو ہسبینڈ ہے یا ابیوزیو وائف ہے یا ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہے, رائٹ. سو ان دیٹ سینیریوز رادر دین دس کہ ہم کوئی ایسے سلوشنس کی طرف جائیں جو ہمارے لیے اپروپریٹ نہیں ہے, رائٹ. سو Yes, ون Miss شوڈ Karan. کنسلٹ اے Sorry. تھراپسٹ اور اے سائیکالوجسٹ. یس. Okay, I'm cutting you here. I'm really sorry. Sorry. میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے جی جی. میں سوشل میڈیا پہ ہی پڑھ رہی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ مسئلہ ہے, یہ پرابلم ہے, اور جو ہے نا ہمیں کسی کی ضرورت ہے. اب میں پڑھ رہی تھی کہ ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا. اب جو ہے ہسبینڈ جو ہے وہ ہر چیز اس کو پرووائڈ کرتا ہے, ایچ اینڈ ایوری یس. تھنگ, لگژری لائف ہے اس کی. لیکن وہ عورت جو ہے وہ پوچھ رہی ہے باقی سب سے کہ اچھا آپ مجھے بتائیں, جو ہے نا میرے ہسبینڈ مجھے سب کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, سب کچھ, مطلب جب میں ہاتھ رکھوں جس چیز پہ وہ میرے سامنے ہو جاتی ہے. ہاں لیکن مجھے نا بس وہ ابیوسو ان کا بیہیویئر ہے, اور ابیوسو اس طرح کا ہے کہ لاسٹ ان کا جو ہے وہ ایسا تھا کہ انہوں نے میرے اوپر جو ہے وہ گن رکھ دی تھی. لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ کیا مجھے اس کو چھوڑنا چاہیے, نہیں چھوڑنا چاہیے, یا مجھے کسی کی ہیلپ لینی چاہیے. مطلب آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اس طرح سے بلاک ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا جو ہے نا یہ چیز اب غلط ہو رہی ہے اور مجھے اس چیز کی ہیلپ لینی ہے. جی رائٹ. آئی گیس کسی بچے نے یا پارٹیسپینٹ نے میسج کیا ہے ان باکس میں کہ آپ پلیز ابیوزو کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں. ابیوزو کا جو ہے, ابیوزو میں ڈفرینٹ ٹائپس آف ابیوز آ جاتا ہے. اس میں وربل ابیوز ہے, ٹھیک ہے, کہ یس. وہ انڈیویجول جو ہے گالی دے گا, انکمفرٹیبل فیل کرائے گا اگلے پرسن کو, روڈ ہوگا, اوفینسو ہوگا, ڈس ریسپیکٹفل ہوگا, دس از وربل ابیوز. پھر اس میں فزیکل ابیوز ہے, سیکشول ابیوز ہے, ایموشنل ابیوز ہے, سائیکولوجیکل ابیوز ہے, which is very very common in couple relationships, right. جس طرح مس صوبیہ نے بھی بات کی ہے کہ وہ سب کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں بٹ ایک ایموشنل وارمتھ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر رہے. سو دیٹ از ایموشنل ابیوز, رائٹ. کہ اس سینیریو میں جی وہ اپنی وائف کو سپورٹ نہیں کرے ایموشنلی, شی نیڈز ہز ہسبینڈ, بٹ وہ اس کے لیے پرووائڈیڈ ہی نہیں ہے, وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. اس کے پاس ہر سہولت, ہر فیسلٹی ہے, بٹ اس کے پاس وہ ایموشنل وارمتھ نہیں ہے. اکثر ایگزیکٹلی. کلائنٹس بھی آتے ہیں, یس, اکثر کپلس کے علاوہ جنرلی اسٹوڈنٹس بھی یہ رپورٹ کرتے ہیں ایٹ ٹائمز جی کہ پیرنٹس سپورٹیو نہیں ہے, پیسے دے یا دیتے ہیں, فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں اور ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں, بٹ جب ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو دے آر نیور دیئر, وہ کبھی بھی ہمیں ایگزیکٹلی. نہیں سنتے. مطلب سنتے ان اے سینس کہ ڈسیزن میکنگ نہیں ہے, ان کی کوئی اوپینین نہیں لی جاتی گھر میں, رائٹ, یا ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں دی جاتی. بچے چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی سنیں, رائٹ. مطلب اس میں پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ پیرنٹنگ اسٹائلز آ جاتی ہیں. سو ایک اتھارٹیرین ہے, ایک اتھارٹیٹیو ہے. اتھارٹیرین جو بہت زیادہ اسٹرکٹ پیرنٹس ہے, رائٹ. اتھارٹیٹیو جو ہے وہ آپ کی بھی سنتے ہیں اور آپ کو بھی سنتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب اپنی بھی منوا لیتے اور آپ کی بھی مان لیتے. سو یہ ڈفرینٹ سینیریوز ہے پھر کہ کچھ میں ہم جی بچوں کو سن لیتے ہیں, کچھ میں ہم بالکل نہیں سنتے. ہم اپنا, جس طرح کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں نا کہ 99% بھی بچہ لے کے آئے رزلٹ بٹ دے آر انہیپی, سو دیٹ یا از سائیکولوجیکلی ابیوز کر رہے وہ بچوں کا, ایموشنل ابیوز کر رہے جی کہ 99% بہت زیادہ ہے.
دیٹ از ایکسلنٹ پرفارمنس, بٹ اسٹل پیرنٹس یہ کہتے ہیں آپ 100% نہیں لے کے آئے, جو کہ بچے کو ایکسٹریملی ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں, رائٹ. یا اس کا آبویسلی ڈی موٹیویٹ کریں گے, لیک آف موٹیویشن ہوگی, لیک آف انٹرسٹ ان اسٹڈیز ہوں گے, وچ ول آٹومیٹکلی لیڈ ٹورڈز دا ڈیکلائن آف ہز اور ہر کریئر, اور ڈیکلائن آف ہز اور ہر اکیڈیمکس. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ابیوز ہے. اچھا جی, چیٹ باکس میں کچھ اور کویشچنس ہے, یہ ذرا پلیز کوئی اس کو کر دیتے ہیں, مجھے یہاں پہ شو نہیں ہو رہے کہ آئی گیس کچھ اور کویشچنس بھی آئے تھے. سم ون واز آسکنگ اباؤٹ دا ڈفرینس اور سم تھنگ. سو Yes, someone was asking about the difference of clinical psychologist and psychiatrist. okay ji, the Yeah. difference between clinical psychologist and psychiatrist is very simple. کہ psychiatry is an MBBS degree, right. اس میں psychiatrist کیا کرتا ہے, وہ therapy نہیں کرتا. therapy is talking to conversation with the client. اچھا جی, سائیکیٹرسٹ صرف میڈیکیشنز دے دیتے. اکثر ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں دے رپورٹڈ کہ جی ہمیں میڈیسنز دے دیتے 5 منٹ میں, ہم سے Mm-hmm. بس بات کی اور ہمیں کہا کہ جی یو کین لیو ناؤ نا. تو آپ لوگوں نے ہمیں 45 منٹس دیے, 1 hour ہمیں انڈرسٹینڈ کیا. اوبویسلی ان کا کیتھارسس بھی ہو جاتا ہے, وہ اپنے ایموشنل جو ان کا ٹرموائل گزر رہے ہوتے ہیں جن سے وہ ہمیں بتاتے ہیں, اور وہ اس کا ان کا آٹومیٹکلی وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دیٹ از دیئر کیتھارسس, تھوڑا ریلیز فیل کرتے ہیں ود دوز ایموشنل ڈس ریگولیشنز, یا جو ان کے لیے ڈریڈ فل ایموشنس تھے ان کے, رائٹ. سو دیٹ از دا ڈفرینس کہ ہم سائیکالوجسٹ میڈیسنس پرسکرائب نہیں کر سکتے, اینڈ ہماری MBBS ڈگری نہیں ہوتی. ہم BS کرتے ہیں, MS کرتے ہیں, دین PhD. جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ MBBS کرتے ہیں اور وہ پھر میڈیکیشنز پرسکرائب کرتے ہیں. دیٹ از دا میجر ڈفرینس بٹوین سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ. اور سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آپ کو تھرو ٹاک تھراپی آپ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ود یور ڈفرینٹ ٹائپس آف پرابلمس, رائٹ. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ میں نے بہت سے بڑے ہاسپٹلس میں دیکھا ہے کہ جو سائیکائٹرسٹ ہیں وہی سائیکالوجسٹ کا کام کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ایسا ٹیم جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. ہاں, بہرحال سروسز ہاسپٹل میں جو ہے دے یوزلی ڈو ایز اے ٹیم, سائیکالوجسٹ, سائیکائٹرسٹ اینڈ اے ڈاکٹر. بٹ آئی گیس میں صوبیہ اب اس حوالے سے کافی اویئرنیس آ گئی ہے. آئی گیس کہ اب مطلب موسٹلی ہم سنتے ہیں جہاں پہ سائیکیٹرسٹ ہے تو اس کے پاس لازمی ایک سائیکالوجسٹ بھی ہے, یا یس. اس کو ریفر کر دیتے ہیں آن لائن کرنا یا فزیکل سیشن یا جس طرح بھی. اچھا جی, پھر اگر ہم کچھ اور ریڈ فلیگس کی بات کریں, ایموشنل مس بیلنس یا ٹربولنس کی, تو ہم نے کافی زیادہ بات کر لی ہے کہ ایٹ ٹائمز ہم لو فیل کرتے ہیں یا ہیلپ لیسنس یا ورتھ لیسنس, رائٹ. سو یہ ہمارے ایسے ایموشنز ہیں, یا سیڈنس یا انہیڈونیا ہم فیل کرتے ہیں, لیک آف انٹرسٹ ان اینی کائنڈ آف پلیئربل ایکٹیویٹی. So at that moment, one should seek a therapist, a counseling session, which can help you to overcome with those problems. اچھا جی, پھر اینڈ آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ ایز ویل, میرے پاس بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ, اور بہت سارے کلائنٹس, کہ ہمارے سلیپ ایشوز بہت زیادہ ہیں. ہم ایک تو اوبیسلی گوگل کر لیتے ہیں لوگ سمٹمس, تو وہ بتا دیتے ہیں کہ exactly, اچھا yes. ہاں ہمیں جو ہے نا وہ انسومنیا ہے. پہلے تو اوبیسلی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کسی بھی سائیکولوجیکل ایشو کا, اس پہ آپ فال کرتے ہو تو پھر ہی جو ہے وہ ڈائگنوسس بنتا ہے. تو جو نیند کا مسئلہ ہے وہ بہت, اور وہ اسی وجہ سے ہی ہے کہ اگر آپ اوور Exactly. تھنکنگ بھی بہت زیادہ کر رہے ہو, نیگیٹو تھاٹس آپ کے بہت زیادہ ہیں, وہ آپ کے بارے میں ہیں, دوسرے کے بارے میں ہیں, اور ایون کہ ایسی تھاٹس جس میں آپ خود کو نقصان پہنچانا یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا, دیز آر آلسو دا ریڈ فلیگس, کہ جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ سائیکالوجسٹ کو ریچ آؤٹ کریں اور ان کو جو ہے وہ اپنا مسئلہ بتائیں. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں مس صوبیہ, اور آبویسلی کہ اوور تھنکنگ ہے, ڈپریشن ہے, سیڈنس ہے, ورتھ لیسنس والی فیلنگس ہے, تو پھر آٹومیٹکلی دیٹ لیڈس ٹورڈز انسومنیا, یس. سلیپ پرابلمس, یا ایٹنگ ہیبٹس بھی. ایون ایٹنگ ہیبٹس ہاں. از آلسو ویری کامن, ڈس آرڈرڈ ایٹنگ پیٹرنس, رائٹ.
وہ کن سینیریوز میں کرتے ہیں اسٹوڈنٹس یا بچے یا ود دیز کلائنٹس. وہ جی کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں, انزائٹی ہوتی ہے, وچ از دیئر کمپلسو eating behaviors, right, which is also not which is also not healthy for their mental and physical health. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ڈپریشن میں ان کا ویٹ بہت زیادہ گین ہو جاتا ہے, یا یس کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا بہت زیادہ لوز ہو جاتا ہے, بہت سو زیادہ ایپیٹائٹ بہت ایگزیکٹ زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یس ایگزیکٹلی. پھر اس کے علاوہ ہمارے سوشل بینگ سوشل withdrawing from social life, that is also a red flag. کچھ انڈیویژولس ہیں کہ پہلے جی they like different activities like places, music, love to do, or different type of activities, یا they want to visit or meet different kinds of people, یا انہیں میوزک اچھا لگتا تھا but now they do not like social gatherings, meeting friends, or visiting different places, or doing different kinds of activities for which they were once passionate about doing those activities, but now they are feeling that not they are not happy and they do not need those activities anymore, یا یس ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, right? So in that scenario ان کو کوئی تھراپسٹ کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے اپنے تھاٹس اینڈ فیلنگس کو شیئر کرے تھراپسٹ کے ساتھ, and they will help them automatically, that they will be able to get back to their normal living and again focus on things that you once did in your life, like those activities that already I discussed. یس. uh, اوکے, there are بہت سارے other کوشچنس ہیں questions or لیکن یہاں پہ شو نہیں ہو رہا. اگر آپ ماسل Yes, ڈکٹیٹ کر دیں ون بائی ون. میم اسٹارٹنگ ہمارے پاس جو کوشچن ابھی ہم نے ایڈریس نہیں کیے, ہمارے پاس زہرا کا کوشچن آیا ہوا ہے, ہاؤ کین یو ریچ آؤٹ ٹو یور ایموشنلی ابیوسو پیرنٹس اباؤٹ یور مینٹل ہیلتھ اف دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ. اچھا, اس سینیریو میں جو ہے بچے ہم یہ کرتے ہیں کہ obviously پیرنٹس تھراپی بھی ہوتی ہے, فیملی تھراپی, فیملی کاؤنسلنگ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں, بٹ ان اے سینس اف پیرنٹس آر ناٹ ولنگ. کچھ پیرنٹس ہیں ابھی ہماری ینگ جنریشن میں, جس طرح اویئرنیس آ رہی ہے کہ سائیکالوجسٹ یا تھراپسٹ کی ہیلپ لینی چاہیے, رائٹ, بٹ ہماری جو پچھلی جنریشن تھی, ہم اپنے پیرنٹس کو کنسیڈر کریں, so they are still being educated but they are still reluctant جی کہ ہم نے تھراپی نہیں لینی. تو ان سینیریوز میں پھر I always recommend the clients to change your own self. اگر آپ کے پیرنٹس تھراپی کے لیے نہیں آتے اور اس اسٹیج پہ ان کو چینج کرنا از کوائٹ ڈیفیکلٹ, رائٹ, تو آپ اپنے پیٹرنس, اپنے تھاٹس, اپنے اوپر ہم کام کر لیتے ہیں, رائٹ. فار ایگزامپل اف پیرنٹس آر ابیوزو, آپ موسٹلی ٹائم یونیورسٹی میں اسپینڈ کیا کریں, آپ اسٹڈی کیا کریں, آپ لائبریری میں بیٹھ گئی, آپ لیب میں بیٹھ گئی, آپ بس 6-7 بجے آپ گھر چلے گئے اور آپ نے جی ڈنر کر لیا, اپنا پڑھ لیا, اپنے روم میں رہے, مطلب میکسیمم ٹو ایوائڈ any type of conflicts in your home. This is the best solution to this, and preoccupied yourself with the most positive activities. اور sometimes یہ بھی ہم ریکمینڈ کر دیتے ہیں جی کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیلدی ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی کوشش کریں. sometimes یہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ کا گیپ اتنا زیادہ پیرنٹ اینڈ چائلڈ ریلیشن شپ میں ایگزیبٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو مینیج کرنے کے لیے کوئی ہمیں بتانے والا نہیں ہوتا. مطلب بچے بھی کہتے ہیں ان کی بھی ایگوز ہرٹ ہوئی ہے, پیرنٹس کی بھی ہوئی ہے, تو دونوں سائڈ پہ جو ہے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, دونوں سائڈ پہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. جی ون سیکنڈ, ہمارے ایک پارٹیسپینٹ سارن, ڈو یو ہیو اے کوشچن؟ یس میم, آئی ہیو اے کوشچن. میم صوبیہ آپ کہہ رہی تھیں کہ سائیکالوجسٹ کو دکھانا بہت امپورٹنٹ ہے, 2 to 3 months کے اندر آپ کو ایک دفعہ تو ضرور جانا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن بیک ان ٹائم ایسی کیا چیزیں تھیں یا پیرامیٹرز تھے جس نے, اور ابھی بھی ان ٹوڈیز ڈے اینڈ ایج, وہ کیا چیزیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو یہ سوچنے میں مجبور کر دیا کہ اگر اچھا وہ وہاں پہ جا رہے ہو, اچھا وہ پاگل ہو گئے تم, تو مطلب وہ کیا چیزیں جنہوں نے یہ سوچنے میں مجبور کر دیا؟ مطلب کہ آپ یہ پوچھ رہے ہو کہ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, یا پھر آپ جو جا رہے ہو اس کی کیا ریزنس ہے؟
نہیں یہ ٹیبو کیوں ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ یہ ٹیبو کیوں بن گیا ہے کہ اچھا آؤ تم وہاں پہ جاؤ، تو پھر تمہارا سین تو بیڈ ہے. اوکے، جیسے آپ کو پتا کہ اگر آپ دیکھو جو انسٹیٹیوٹس ہیں جیسے فاؤنٹین ہاؤس ہے یا پھر پی آئی ایم ایچ ہے، وہاں پہ اگر آپ جا کے پیشنٹس کو دیکھو تو وہ ایک بڑے صغیر کے جو ہیں وہ زیادہ پیشنٹس ہیں، اور ان کو جو ہے ایون کے جو پی آئی ایم ایچ کے ہیں جو سروسز ہاسپٹل کے ساتھ ہے، وہاں پہ تو جو ہیں مینٹلی ڈسیبل لوگ ہیں، ہم تو مینٹلی ڈسیبل کہیں گے یا مینٹلی ال کہیں گے، جن کے مینٹل ایشوز ہیں، پہلے تو لوگ ان کو پاگل کہتے تھے، ایون کہ ان کا جو قبرستان جو ہوتا تھا وہ بھی الگ ہوتا تھا، جو کہ ابھی بھی بیک سائڈ پہ ہے، وہیں پہ ہی ان لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا. یہ تو پھر اب نارملائز ہوا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے نا یہ اوبویسلی ہم جیسے انسان نارمل ہی ہیں، لیکن اگر کوئی مینٹل ایشو ہوتا ہے تو بیک اینڈ پہ جو ہسٹری ہے وہی افیکٹ کرتی ہے، اور وہی آپ کا ٹیبو ابھی تک ایون کہ پاکستان میں ہے کہ اچھا جی یہ تو جو ہے نا پاگل ہو گیا ہے، اس کی تو لائف اب ڈسٹرب ہے، اب تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. ہر کسی انسان کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، مجھے ہوتے ہیں، آپ کو ہوتے ہیں. اب ہم لیتے ہیں کس طرح سے اس کو، پازیٹیو لیتے ہیں، نیگیٹو لیتے ہیں. ہماری پازیٹیو اسٹریس ہے، نیگیٹو اسٹریس ہے، پازیٹیو انزائٹی ہے، نیگیٹو انزائٹی ہے، کس طرح کی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو ایک تو لینا کس طرح سے ہے، پھر اس کے بعد اس ٹیبو کو ہم نے کیا ہم نے اس کو ایز اے ٹیبو کیا کنسیڈر کرنا ہے، ایز اے لیبل کنسیڈر کرنا ہے، کیونکہ ہر کسی کو جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہیلپ چاہیے. کسی کی بھی لائف جو ہے وہ اسٹریس فری نہیں ہے، اگر کسی کی لائف اسٹریس فری ہے تو پھر وہ ایک فیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ٹیبو بیسکلی ایک ہسٹری سے چلتا آ رہا ہے، جس کی اویئرنیس اب تو بہت الحمدللہ زیادہ ہو چکی ہے، اور جہاں سے پکار بھی جو ہے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ہم لوگ آرگنائز کرتے ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں سب فیس کرتے ہیں، تو وائی ناٹ جو ہے آپ لوگ ہیلپ لیں اور جو ہے اپنی بات جو ہے وہ کھل کے بتائیں. میم دیر از اندر کوشچن، وہ یہ ہے کہ میں یہ سنا ہے کہ بہت سے کیسز جو ہیں وہ ٹاک تھراپی سے نا ریزالو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یس. لیکن جو کہ نہیں ہوتے وہ ان کو میڈیکیشنز کو کون سا پوائنٹ ہوتا ہے جو آپ میڈیکیشنز وہ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ کون سا پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ وہ پیشنٹ آگے ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے، آپ نے اسٹیج پہ جانا ہے، کچھ پریزنٹ کرنا ہے، آپ کی پریزنٹیشن ہے، آپ نے جو ہے اب پریزنٹ کرنا ہے، آپ اسٹیج پہ گئے لیکن آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے، وہ آپ کی انزائٹی ہیلدی انزائٹی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے پریزنٹ کیا کیونکہ آپ کو ایک ٹینشن ہے کہ اچھا میں نے اچھا پرفارم کرنا ہے، لیکن اگر وہی انزائٹی آپ کی کنورٹ ہو جائے پروفاؤنڈ مطلب سویئر انزائٹی میں، کہ اب آپ کو ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، آپ جو ہے نا اس کے بعد جو ہے فینٹ ہو گئے ہو، یا آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے ڈفرینٹ ڈیلی ایکٹیویٹیز کرنے میں، تو پھر ہم اس کا کرائٹیریا دیکھتے ہیں کہ کیا کرائٹیریا پہ فال کرتا ہے وہ انسان یا نہیں کرتا. اس کے بعد میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹاک تھراپی کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ہپنو تھراپسٹ بھی ہوں، تو ہپنو تھراپی بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے آپ کو جو ہے نا اس طرح کے جو اسٹریس ہوتے ہیں، آپ کی گلٹی ہوتی ہے، آپ کی انزائٹی ہوتی ہے، آپ کا ڈپریشن ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ لڑنے کے لیے یا اس سے جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے، اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے بیسٹ ہوتی ہے. تو ہم لوگ زیادہ تر میڈیکیشن بھی نہیں کہتے کہ ہاں جی ابھی اگر آپ ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم فوراً سے آپ کو کہہ دیں کہ نہیں جی اب آپ کو جو ہے نا دوائی بھی چاہیے اور ہماری تھراپی بھی چاہیے، نو. سب سے پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا ٹریٹمنٹ ہے کیا اس پہ آپ فال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ڈائگنوسس بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. پھر اس کے بعد ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی تھراپی جو ہے نا اسی سے ہی ٹریٹمنٹ کریں، کیونکہ میڈیکیشن بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی نروز جو ہیں وہ برین نروز کو کنٹریکٹ کر دیتی ہیں، آپ کو سوچنے پہ جو ہے نا آپ کی سوچنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، تو پھر آبویسلی آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں. ہاں جی، اس میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی. کچھ ہمارے پاس اس طرح مینٹل ڈس آرڈرس ہیں لائک سبسٹنس ابیوز ہے یا ڈرگ ایڈکشن ہے، رائٹ. سو اس کو آپ جسٹ تھراپی سے بالکل بھی ڈیل نہیں کر سکتے. اس کے نہیں لیے کر سب سے سکتے. پہلے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جی آپ کو میڈیکیشنز لینی پڑتی ہے، پورا سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. جب وڈرال سمٹمز آپ کے تھوڑے سے ریڈیوس ہو جاتے ہیں دین وہ چلا جاتا ہے تھراپی کی طرف. اچھا جی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ڈس آرڈرز ہیں لائک اسکیزوفرینیا ہے یا سیویئر کلینکل ڈپریشن ہے یا بہت سارے انزائٹی ڈس آرڈرز ہے، پینک یس. اٹیکس آ جاتے ہیں جی، دے آر انٹالریبل. یا کچھ انڈیویجولس کی جو ہے یہاں پہ کویشچن بھی میں ابھی پڑھ رہی تھی
اچھا کچھ انڈیویجولس کی ریزیلینس بھی بہت ویک ہوتی ہے. کچھ انڈیویجولس, اب وی آر اے سائیکالوجسٹ, بہت ساری ہمیں ایسی چیزیں پتہ ہیں, ایسے اسٹریسرز ہمیں پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج ود دیز تھنگس, رائٹ. سو جو کامن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے وہ ٹیکنیکس, وہ ایکسرسائزز, وہ اسکلس, یس سو ان کو ہم یہ بتاتے ہیں. اور میڈیکیشنس پھر آبویسلی ڈرگ ایڈکشن ہے وہ میڈیکیشن سے ٹریٹ ہوگا, کلینکل سیویئر ڈپریشن ہے وہ میڈیکیشن سے ہوگا, اسکیزوفرینیا ہے اس میں ہیلوسینیشن ڈیلوژنس کبھی بھی تھراپی سے ٹریٹ نہیں ہو سکتے جب تک اس کے لیے یس میڈیکیشنس نہ لی جائیں. اس کے علاوہ کچھ سمٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے یا نیورو ٹرانسمیٹرز کا انکریز یا ڈکریز لیول آ جاتا ہے. تو ان سینیریوز میں بھی جی میڈیکیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہارمونل یا نیورو ٹرانسمیٹرز بیلنس ہو جاتے ہیں تو پھر when the person is back to his normal functioning تو پھر ان سینیریوز میں جی ہم تھراپی کی طرف آتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ کہ اس کی فنکشنالٹی افیکٹ ہو, لائک اس کی پرسنل, آکوپیشنل, ساری لائف, سوشل لائف جب وہ افیکٹ ہو جاتی ہے ایکسٹریم لیول کی تو پھر ان سینیریوز میں جو ہے میڈیکیشنس کی طرف چلے جانا چاہیے کلائنٹس کو. ادروائز جو ایڈجسٹمنٹ پرابلمس ہے, کانفیڈنس ایشوز ہے, لیک آف سوشل اسکلز ہے, بی پی ڈی ہے, سمٹمز ہیں اس کے, سو یہ میڈیکیشن سے ٹریٹ نہیں ہو سکتے. یہ سمپلی اگر مائنر لیول پہ ہے تو اس یا کے لیے تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہے, بچہ آبویسلی یونیورسٹی میں آیا ہے, کالج چھوڑ کے آیا ہے, اس کے لیے ایک نیا انوائرمنٹ ہے, نئے فرینڈز ہیں, نئے ٹیچرز ہیں, نئے کورسز ہیں, تو obviously اس کو پرابلم ہوگی ایڈجسٹمنٹ میں. تو پھر اس کو ہم ڈفرینٹ اسکلز بتاتے ہیں, ہاؤ ٹو مینیج with those problems, with those adjustment issues rather than going for the medications. اچھا میم کرن, میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی سی لائٹ شیڈ کریں بائی پولر پہ, کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ بائی پولر کو کب ریچ کرتا ہے, مطلب وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو, مطلب وہ سبسٹانس ابیوز نہیں کر رہا, باقی چیزیں نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک ایسی اسٹیج آ چکی ہے, شاید وہ لیٹ ہو گئے جانے کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایسی اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ وہ اب بائی پولر فیس کر رہا ہے, تو وہ کیا کرے اس میں؟ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے, یور کویسچن از دس کہ بائی پولر کے سمٹمس جب آنا شروع ہو جاتے ہیں. میم میں اوور آل ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسے جنریٹ ہوتا ہے اور وہ کیا ہے, کیا اس کا, وہ ہوتا اچھا کیوں؟ جی, بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے اس میں ہمارے پاس 2 ٹائپس ہوتے ہیں نا, بائی پولر 1 ہے, بائی پولر 2 ہے ہمارے ٹرو پاس, رائٹ. جو بائی پولر 1 ہے اس میں جی ہمارے پاس ڈپریسو ایپیسوڈس ہیں اور مینک ایپیسوڈس ہے. جو بائی پولر 2 ہے وچ از مور سیویئر, اس میں ہمارے پاس یس ہائپومینک ایپیسوڈس ہے اور اس میں ہمارے پاس ڈپریسو ایپیسوڈس ہیں. پھر اس کے ڈفرینٹ ڈیوریشنز ہیں ہمارے پاس, جس طرح مس صوبیہ آلریڈی ڈسکس کر چکی ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ کلینکل کرائٹیریاز ہے فار دیز ڈس آرڈرز. اکثر کلائنٹس آ جاتے ہیں جی مجھے ڈپریشن ہے, میں ان سے پوچھتی ہوں واٹ از ڈپریشن, انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ ایک انسٹاگرام پہ میں کوٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ والا سمٹم تھا اور ڈپریشن لکھا تھا, تو مجھے لگا کہ یس شاید مجھے بھی ڈپریشن ہو گیا, رائٹ. تو سب سے پہلے اپنے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا وچ از ویری امپورٹنٹ, اور وہ ہم بھی تھرو کلینکل اسیسمنٹس کرتے ہیں, تھرو انٹرویوز کرتے ہیں, تھرو ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ٹولز یوز کرتے ہیں کہ ہم اس کو اسیس کر سکیں کہ دس پرسن از سفرنگ فرام ڈپریشن اور ناٹ, دس پرسن از سفرنگ فرام بائی پولر اور ناٹ. پھر بائی پولر میں ہمارے پاس کون سی ٹائپ ہے, 1 ہے یا 2 ہے. اس میں کیا کرتا ہے موسٹلی کلائنٹس جی کہ ان کے مینک ایپیسوڈز ہوتے ہیں, ہائپومینک ہوتے ہیں, ڈپریسو ایپیسوڈز ہوتے ہیں, لو موڈ ہوتا ہے, انہیڈونیا ہوتا ہے, ایولیوشن ہوتی ہے ان کی فیلنگس. اور مینک اور ہائپومینک میں یہ ہوتا ہے جی کہ کنسسٹنٹلی فار 4 days اکارڈنگ ٹو DSM-5, جس کا ہم کرائٹیریاز یوز کرتے ہیں in order to diagnose a patient, in order to diagnose the client. اس میں جی یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کے ایموشنز جو ہے بہت پیک پہ چلے جاتے ہیں, جس طرح کچھ کلائنٹس میں نے دیکھے ہیں which were hospitalized, کہ ایک فیمیل پیشنٹ تھی اور وہ جی لپسٹک اس نے لگائی ہوئی تھی, بینگلز پہنے تھے, شی واز ایجڈ, رائٹ, بٹ وہ ڈانس بھی کر رہی تھی, وہ اس کا مینک ایپیسوڈ چل رہا تھا, شی واز بائی پولر 1, رائٹ. وہ اس کا مینک ایپیسوڈ چل رہا تھا, وہ بہت, اس کے ایموشنز جو تھے وہ پیک پہ تھے اس ٹائم پہ. کچھ اس میں یہ بھی ہوتا ہے جی کہ ایموشنز جو ہے وہ تھوڑے سے ریڈیوس ہو جاتے ہیں,
جس طرح مینک میں ہائپومینک مینک از مور سیویئر اینڈ ہائپومینک از لیس ایز کمپیئر ٹو مینک ایپیسوڈ رائٹ. تو اس میں تھوڑے سے ایموشنز ڈاؤن ہوتے ہیں بٹ اسٹل اس میں یہ ایپیسوڈز ہوتے ہیں. کبھی انڈیویژول جو ہے آج وہ بہت سیڈ ہے, بہت لونلی فیل کر رہا ہے جی, کل آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مینک ایپیسوڈ اسٹارٹ ہو گیا ہے, وہ بہت ہائپر ایکٹیو ہو گیا ہے, ٹاکیٹیو ہو گیا ہے اور انجوائے کر رہا ہے لائف کو, اور اس طرح کے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے. سو دس از بیسیکلی بائی پولر, اور اس کے کازز ڈفرینٹ ہے. ابھی ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹ اس کا کاز آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا. اچھا, اس کا ایک میجر سمٹم موڈ سوئنگز بھی ہے ہمارے پاس کہ موڈ موڈ, ریگولیشن. یس, موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کے پیشنٹس کے رائٹ. اور یہ جینس میں بھی رن کرتا ہے, فیملی میں رن کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایکسٹریم ٹرامیٹک پاسٹ انسیڈنٹ ہو ان کے لائف کا, لائک چائلڈہڈ سیکشول ابیوز ہو, یا چائلڈہڈ فزیکل ابیوز ہو, یا چائلڈہڈ ایکسٹریم ٹراما ہو, تو دیٹ لیڈ ٹورڈز دس ڈس آرڈر bipolar 1 and bipolar 2. اچھا میم, So, Valid, Sarim, please raise your hand before asking a question. We have other participants as well. So, Valid, you can ask your question. تھینک یو. اچھا میم, میرا کرن سے کوشچن ہے کہ ڈفرنس بٹوین ٹرمبلنگ اینڈ اسٹرٹرنگ, the both are the symptom of anxiety. Can you explain it? Difference between, sorry, I am Stuttering and trembling. stuttering and Trembling. trembling. You are saying difference between stuttering and trembling, right? Yes. اوکے جی, اچھا جی, اسٹٹرنگ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پھر کمیونیکیشن ڈس آرڈرز ہے, جس میں اسٹٹرنگ بھی ایک ہمارے پاس ڈس آرڈر آ جاتا ہے. دیٹ از بیسیکلی ریلیونٹ ٹو دا کمیونیکیشن ڈس آرڈر, جس میں دا انڈیویژول, وہ ہم جسے کہتے ہیں نا سمپل لفظوں میں جی کہ توتلا بولتا ہے اگلا پرسن, دیٹ از بیسیکلی اسٹٹرنگ. کہ اس میں ڈس فلوئنٹ اسپیچ ہوگی, ٹھیک ہے, کوئی ردم نہیں ہوگا, پھر بریکس ہکلا لیں کے گے, بولنا زیادہ ہاں جی, جو بریکس لیں گے بہت زیادہ اس میں, اور ہی اور شی ول ناٹ بی ایبل کہ وہ جس طرح ہم فریکوینٹلی یا فلوئنٹلی ہم بول رہے ہیں سو وہ نہیں بول سکتے رائٹ. اور اس کی وجہ سے بھی پھر بہت زیادہ ان کے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں کہ اسٹٹرنگ ہے, سو کانفیڈینس ان کی وجہ سے لوز ہے, یا جس طرح آج کل ہم لوگوں عمران ریاض کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کو ریلیز کر دیا گیا ہے, اور ہی از اسٹٹرنگ. اس کا پہلے سے بھی ایشو تھا بٹ ہی ورکڈ آن دیٹ, اسپیچ تھراپی اس کے لیے ہوتی ہے اور اس نے کور کر لیا ہے اس کو, ٹھیک ہے. بٹ ابھی کیونکہ اس کو مینٹل ٹارچر اتنا تھا کیا گیا ہے یا جو بھی اس کے ایشوز ہے, تو اس کے لیے جی اگین اس کا اسٹٹرنگ کا جو ایشو ہے وہ اگین وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ میڈیکیشنز بھی اس کے لیے یوز ہوتی ہے اور ڈفرینٹ تھراپیز بھی لی جاتی ہے. ہاؤ ایور ٹریمبلنگ از بیسیکلی یہ شیکنگ آف دا باڈی ہے, یہ فزیکل سمٹم ہے رائٹ. یہ انزائٹی کا سمٹم ہوتا ہے, فوبیاز کے سمٹم جتنے بھی ہمارے پاس انزائٹی کے ڈس آرڈرس ہیں یہ ان کے سمٹمز میں آ جاتا ہے کہ اف دا پرسن از ناٹ فیلنگ کانفیڈنٹ, یا پینک اٹیکس ہے, انزائٹی ہے, سوشل انزائٹی ہے, پرفارمنس انزائٹی ہے, ایگزام انزائٹی ہے, تو وہ ٹرمبلنگ کرے گا, وہ شیور کرے گا. دیٹ از دا ریزلٹ آف دا انزائٹی, ایکسائٹمنٹ, اور دیز ٹائپ آف تھنگس ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا تو انزائٹی ہوگی یا بہت زیادہ ایکسٹریم ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا. بٹ دس از دا کامن سمٹم آف انزائٹی ڈس آرڈر, جس میں ہمارے پاس ایگورا فوبیا ہے, سوشل فوبیا ہے, سوشل انزائٹی ہے, پرفارمنس انزائٹی ہے جی, ایٹسیٹرا. دس از دا ڈفرنس بٹوین ٹرمبلنگ اینڈ اسٹٹرنگ. Thank you so much. ویلکم. How do you deal with suicidal thoughts? Obviously suicidal thoughts جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ڈیو ٹو اوور تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے ہے. تو سب سے پہلے ہم ان ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں
کہ جی آپ کے کازز کیا ہے, مطلب کیوں آپ کو یہ تھاٹس آتی ہے کہ میں جی سوسائڈ کی طرف جاؤں یا سوسائڈل تھاٹس آپ کو آ رہی ہے. اس پرابلم کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جب وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے سمٹمس کے اوپر کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل بچہ کہتا ہے جی کہ میں رات کو جب سوتا ہوں سارے سو جاتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ جی نگیٹو خیالات آتے ہیں کہ میرے پیرنٹس اچھے نہیں ہیں یا میرے ٹیچرز اچھے نہیں ہیں یا میرے فرینڈس اچھے نہیں ہیں, رائٹ. تو مجھے خیال آتا ہے کہ چلیں جی اس سے اچھا ہے کہ زندگی کو ختم کیا جائے. تو ان سینیریوز میں ہم ان کے تھاٹس کو تھاٹ اسٹاپنگ یوز کرتے ہیں, ہم ڈسٹریکشن ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں, ہاؤ ٹو ڈسٹریکٹ یور مائنڈ فرام دوز نیگیٹو تھاٹس, رائٹ. اس کے علاوہ ہم اس کے فیملی کو انفارم کرتے ہیں اسپیسیفکلی ود دیز کلائنٹس کہ ان کے سگنیفیکنٹ فگرس کو انفارم کیا جائے کہ جی بچے کو اکیلے روم میں نہیں چھوڑنا یا کچھ اس طرح کے یوٹینسلز یا نائفس وغیرہ اس کے آس پاس نہیں ہونے چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ اس کے لیے سیف انوائرمنٹ بلڈ کرے, رائٹ. کیونکہ اس ٹائم پہ ایموشنل امبیلنس یا مس بیلنس اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کر بھی جاتے ہیں. ہم اکثر نیوز میں سن لیتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ دیکھ لیتے ہیں سوسائڈ کر لیا اس نے جی, کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اس لیے دس از ویری امپورٹنٹ. اس کیس میں ہم کانفیڈینشیلٹی بھی بریچ کر دیتے ہیں جی کہ ہم اس کے سگنیفیکنٹ فیملی فگرز یا یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن یا جو بھی آفس وغیرہ میں کوئی بھی ہے تو ہم ان کو انفارم کر دیتے ہیں دیٹ دس کلائنٹ از ود دیز تھاٹس, اور اس کے تھاٹس کے ساتھ بیسیکلی ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کا جو ٹریگر ہے اس کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں, رائٹ. Okay, ma'am. Yes, it is normal to be extremely happy Okay, let's continue. or extremely happy but then have extremely depressive episodes every now and then. اچھا زارا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ obviously ہم ہیومن بینگز ہیں نا, یہ تو ہمارے پاس ایک ہیڈونسٹک پرسپیکٹیو بھی ہے, میں بھی آپ نے پڑھا بھی ہو. تو اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ اب فار ایگزامپل آج میرا رزلٹ آیا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے جی کہ میں نے ٹاپ کیا ہے, رائٹ. تو وہ ایکسائٹمنٹ میری اس ٹائم پہ بہت زیادہ ہوگی. آج وہ ود دا پیسیج آف ٹائم وہ ایکسائٹمنٹ آٹومیٹکلی ریڈیوس ہو جائے گی. ایک ہفتے بعد مجھے یہ والی فیلنگز میری نہیں ہوگی جو میری آج فیلنگز ہے کہ میں نے ٹاپ پوزیشن لی ہے, رائٹ. سو دیٹ از اندر فینومینا ہیڈونسٹک. بٹ اگر آپ کے لیے یہ چیز دس از نارمل انلیس اینڈ انٹل کہ آپ کی فنکشننگ کو یہ افیکٹ نہیں کر رہا. اگر آپ کی فنکشننگ کو یہ افیکٹ کر رہا ہے دیٹ از ناٹ نارمل. کہ آج آپ خوش ہیں, کل آپ ڈپریسڈ ہے, پرسوں پھر آپ خوش ہیں, پھر دا ویری نیکسٹ ڈے آپ سیڈ فیل کر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کے اکیڈیمکس افیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کی سوشل لائف افیکٹ ہو رہی ہے, آپ کے سوشل ریلیشن شپس افیکٹ ہو رہے ہیں. سو دیٹ از ناٹ نارمل دین. Excuse me, ma'am. ایک earlier question تھا that we have missed. I would like to ask that my question آیا تھا کہ does everything that makes you uncomfortable falls in the category of abuse? آپ کو کیا perspective ہوگا اس پہ؟ Everything that feels you uncomfortable, sorry دوبارہ آپ ریپیٹ کریں Does پلیز. everything that makes you uncomfortable falls in the category of abuse? Not at all. Not at all. Sometimes ہمیں کسی کا فرینڈس کے کامنٹس بھی ہمیں برے لگ جاتے ہیں نا. ہمیں کہتے ہیں آپ کو جی وائٹ کلر سوٹ نہیں کرتا, اس پہ آپ ڈپریسڈ ہو, اس پہ آپ سوچو. سو دیٹ از سم تھنگ ویری کامن کہ ہم بھی تو کامنٹس کر لیتے ہیں, ہمارے فرینڈس بھی کر لیتے ہیں. مطلب اس کے اوپر پریشان ہونا یا ڈپریسڈ ہونا از ناٹ نارمل, ٹھیک ہے. مطلب کچھ چیزوں کو ہم لائٹر نوٹ پہ بھی لے سکتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز ہم انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, بٹ دیٹ ڈو ناٹ لیڈ ٹو دا ڈپریشن. بٹ اگر آپ کی ریزیلینس اچھی ہے, اگین آپ کا تھنکنگ پیٹرن کہ آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیسے کیا ہے, اس کو آپ نے فیل کیسے کیا ہے, دیٹ ڈپینڈز آن دیٹ انڈیویژول. کسی نے میرے اوپر کامنٹ پاس کر لیا, ٹھیک ہے, میں لیٹ گو کر دیتی ہوں. کوئی اور پرسن ہے کامنٹ پاس کر لیا اور ڈپریشن میں چلا گیا. اگین دیر آر انڈیویژول ڈفرینسز. میم اس کے بعد ہمارے پہ کوشچن آیا تھا ہاؤ وی سے آر پیرنٹس آر ابیوسو اور آر پارٹنر از ابیوسو. ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں کہ آر پیرنٹس بینگ ابیوسو اور آر پارٹنر بینگ ابیوسو. ان کا بیہیویئر کون سا ہوگا جو ہمیں بتائے گا کہ دے آر بینگ ابیوسو اینڈ دیٹ وی نیڈ ٹو
seek psychological help and try to control our parents or partner some way. What was your perspective on that? ابیوزیو کی آلریڈی میں بات کر چکی ہوں، کافی اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ہمارے پاس. تو اس کو ہم پھر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جی وربلی ہے، فزیکلی ہے، ایموشنل ہے، سائیکولوجیکل ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم اس کو پھر مینیج کر سکتے ہیں. اور اس اسٹیج کے اوپر کہ سم ٹائمز ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں جی وہ بہت زیادہ برن آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنے ان کی اسٹوریز ہوتی ہیں، ان کے پاس ٹراماز ہوتے ہیں کہ دے آر انیبل ٹو کوپ ود دیٹ. تو اس سینیریوز میں پھر آپ کو سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. ہاؤ وی سے اور پیرنٹس آر ابیوزیو، اور یہ تو پھر آپ کے اوپر ولی ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ مطلب آپ کو کیسے فیل ہو رہا ہے. سم ٹائمس ہے کہ obviously اب ایک بچہ پڑھ نہیں رہا، یونیورسٹی جا رہا ہے، اس کی فیس سبمٹ کرا رہے ہیں، بٹ وہ پڑھ نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو اس کو پیرنٹس کا ڈانٹنا از سم تھنگ ویری نارمل، ٹھیک ہے. بٹ اس بات پہ اس کو جی کہ اس کا رزلٹ بھی اچھا آ رہا ہے، جی وہ ریگولر جا بھی رہا ہے، بٹ اسٹل پیرنٹس آر ابیوزیو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. جس طرح میرے پاس ایک کلائنٹ آیا تھا اور ہی سیڈ کہ جی میرے فادر کی اتنی ابیوزیو نیچر ہے، ایموشنلی ابیوز کرتے ہیں مجھے کہ ہم کھانا بھی کھا رہے ہو نا تو وہ شروع ہو جائیں گے، مجھے دیکھیں گے اور کہیں گے جی کہ حالانکہ وہ بہت اچھی ڈگری کر رہا ہے وہ بچہ بھی، ہی از آئی گیس کہ وہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہے اپنے کلاس کا. بٹ اس کے فادر جی اس کو کہتے ہیں کہ آپ آرمی میں نہیں گئے، آپ اس فیلڈ میں چلے جاتے، آپ تو بیکار ہو، آپ تو فیلور ہو، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یو آر ورتھ لیس، ٹھیک ہے. تو یہ ان سمٹمز، ان ٹاکس، ان کنورسیشن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے جی کہ ہاں دس از ابیوزو، ٹھیک ہے. یا مطلب اب بچہ اچھا پرفارم کر رہا ہے، دوسرے ڈسپلن میں چلا گیا ہے، بچوں کے پاس یہ ڈیسیژن میکنگ پاور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کیلیبر کے اکارڈنگ، اپنی مینٹل کیپیسٹی کے اکارڈنگ، اپنے انٹلیکچوئل ایبلٹیز کے اکارڈنگلی اپنے ڈسپلنس کو چوز کرے، رادر دین دس کہ ان کے پیرنٹس ان کو ابیوز کرے یا وربلی کرے یا ایموشنلی کرے. اور پارٹنر کا بھی اس طرح ہے کہ جس طرح مس صوبیہ اور ہم اس پہ بھی بات کر چکے ہیں کہ سب کچھ پرووائڈ کر رہا ہے بٹ ایموشنل وارمتھ نہیں ہے. بہت سارے ہسبینڈس ہیں، وائفس ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں ہیں، ٹھیک ہے، گھر کا انوائرمنٹ خراب کیا ہے جی، بچوں کے اوپر بہت نیگیٹو کانسیکوینسز پڑ رہے ہیں، ہر وقت کانفلکٹس ہیں، فائٹس ہیں گھر میں. تو وہ سب کے لیے پھر ایک ٹراما ہے نا، وہ تو ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے کہ دس از سم تھنگ وچ از ناٹ نارمل، یہ گھر کا سکون خراب کر رہے. So that is the difference that you can identify parents are abusive or the partner is abusive. Moving on, ہمارا ایک پارٹیسپینٹ کوشچن آیا تھا، ہاؤ کین یو ریچ آؤٹ ٹو یور ایموشنلی، اچھا آئی تھنک ہم نے یہ کر لیا تھا. لیٹس موو آن. Does sleep paralysis fall in the category of emotional trauma? Does Does sleep paralysis fall in the category of emotional trauma? اگین اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر دیر آر ڈفرینٹ سائیکولوجیکل پرابلمس نا، تو پھر انڈیویژول کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے. سم ٹائمز اکثر کلائنٹس یہ رپورٹ کرتے ہیں جی کہ زیادہ تر نیگیٹو تھاٹس جو ہے وہ رات کے ٹائم ہمیں آ رہی ہے نا. تو وہ رات کے ٹائم اس لیے آ رہی ہوتی ہے جی کہ وہ بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں. تو پھر جب وہ سوچیں گے اس چیز کے بارے میں اور اسی سوچ کے ساتھ وہ سو جاتے ہیں، رائٹ. تو ایٹ ٹائمز ہم اس سے ریلیونٹ ڈریمز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، یا ہماری سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے ڈیو ٹو دیٹ ریزن، رائٹ. یا وی آر unable to cope with those negative thoughts. ہم سوچتے رہتے اور اسی طرح ہم سو جاتے ہیں، رائٹ. سو دیٹ از سلیپ پیرالسس، جو ہمارا اس کو ویسے کہتے ہیں کہ دیٹ از مطلب ہم کانشیس ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے جی کہ ہمیں سلیپ پیرالسس ہو گیا ہے بٹ وی آر unable to move, right. So that is there are different causes of sleep paralysis, but again یہ انڈیویژول کے ریزیلینس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی مینجمنٹ اسکلس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، رائٹ. Moving onwards, are sleepless nights also a sign that I have to visit a psychologist? ہوں Yes.
यस एग्जैक्टली, बिकॉज स्लीपलेस नाइट्स आपके कब तक हैं, कितने दिनों से हैं, और क्या वो स्लीपलेस नाइट्स आपको कितना इफेक्ट कर रही हैं आपकी डेली लाइफ को, आपकी हाँ जी, सोशल लाइफ को? एग्जैक्टली, यस। स्लीपलेस नाइट्स होंगी तो ऑटोमेटिकली आप सुबह उठेंगे, आपकी मेमोरी डिस्टर्ब होंगी, कंसंट्रेशन लेवल आपका डिस्टर्ब होगा, आपकी फिज़िकल हेल्थ भी आप डाउन फील करेंगे, और बिल्कुल। ऑब्वियसली नींद पूरी नहीं है तो हमारा कुछ खाने को भी दिल नहीं करता, एपिटाइट भी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। और वजह सो इफ़ रीजंस दैट क्या इज़ हैं परसिस्टेंट कि फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर यू मस्ट कंसल्ट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फॉर दैट यस। इशू। Now we have one of the most important questions as part of the entire session. Okay, what will be your what will be your approach of treatment if I say that I'm not able to manage stress despite of multiple consultations? Basically, what can be done when being sad actually makes you happy and suffering paves the road of happiness for you? ओके, सिंपली आई गेस, जैसे पुकार एक प्लेटफॉर्म है, इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और इनके पैनल्स पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग खुद भी रीच आउट करना चाहें और अपना जो प्रॉब्लम है वो इनको बताना चाहें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो फ्री सेशंस भी दे देते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आप खुद देखें कि अगर इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हैं इस तरह के, तो खुद भी रीच आउट करें। अपने आपके काउंसलर्स होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलर्स हैं, काउंसलर्स को रीच आउट करें। मुझे तो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे जो हैं वो अपने प्रॉब्लम्स बता देते हैं, तो मैं उनको बहुत सारी टेक्निक्स एक्सरसाइजेस बता देती हूँ, बिकॉज वी नो, हम खुद जानते हैं कि सफरिंग क्या होती है, और सफ़र करना एक प्रॉब्लम में, एक साइकोलॉजिकल इलनेस क्या होती है, आप लोग किस तरह की जो है ना वो आपकी सोचें आती हैं, ऑब्वियसली फिर आप उसको देखते हुए ही आप हेल्प आउट करते हो लोगों की। तो आई थिंक ये एक अच्छा है कि आप खुद भी देखें, और उसके बाद नियरेस्ट कोई भी आपका काउंसलर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, उसको रीच आउट करें। Miss Sobia, according to the question, they're specifically saying कि what will be your approach of Yes. treatment if I say that I am not able to manage stress despite of having multiple consultations? They have already नो talked to a एक्चुअली psychologist multiple times, but they're still facing the same problems. So how can they manage the stress and feelings of sadness? अच्छा, इसमें जो है क्लाइंट की अपनी कमिटमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, जी मुझे ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है और मैं इतनी थेरेपीज़ भी ले चुका हूँ, बट स्टिल आई एम अनएबल टू कोप विद दोज प्रॉब्लम्स, उसमें क्लाइंट की कमिटमेंट 100% होनी चाहिए, उसकी डिटर्मिनेशन दैट ही और शी वांट्स टू चेंज। जो क्लाइंट्स कहते लेकिन हैं जी कि मुझसे आई नहीं हो थिंक पा रहा या मैं चेंज नहीं हो सकता, तो फिर ऑटोमेटिकली मैं मतलब थेरेपी एंड कर देती हूँ कि आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्लाइंट की कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन है। वो उन स्किल्स और उस एक्सरसाइजेस के ऊपर प्रैक्टिकली अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा, तो उसमें चेंज आएगा। एटलीस्ट 10-20% मस्ट आएगा। दिस इज़ इम्पॉसिबल कि इतनी थेरेपी ले चुके हैं एंड स्टिल दे आर फेसिंग दोज इश्यूज़, इट इज़ इम्पॉसिबल। मतलब कुछ पार्ट तो है वो इंडिविजुअल का अपना होता है कि मुझे अगर थेरेपिस्ट ने कोई एक्सरसाइज बताई है थॉट स्टॉपिंग, लेट्स सपोज, टू ओवरकम विद दोज नेगेटिव थॉट्स, एंड आई एम नॉट इम्प्लीमेंटिंग दोज टेक्निक्स ऑन माई लाइफ, ये तो वही वाली बात है कि हमें कोई फिज़िकल एलिमेंट है, कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है, उसके लिए कोई स्टमक एक्स है, उसके लिए मेडिकेशंस दी जाए और हम यूज़ ना करें, नेक्स्ट थेरेपी में सेशन में हम डॉक्टर के पास जाएं, हम कहें कि वी आर नॉट फीलिंग वेल क्योंकि हमने मेडिसिन ही नहीं ली है, तो हम बेटर तो हम फील ही नहीं कर सकते। दिस इज़ सिमिलर टू दिस, थेरेपी इज़ सिमिलर टू दीज मेडिकेशंस, कि आप थेरेपी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके अंदर चेंज आएगा, आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो चेंज विल नेवर अकर। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होता है, और मैंने खुद भी ये देखा है, ऑब्जर्व किया है कि कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक तो क्लाइंट्स भी मेरे पास आए हैं जिन्होंने बताया कि अब हमारी थेरेपिस्ट जो है वो 4-4 सेशन, 5-5 सेशन सिर्फ हिस्ट्री लेने में ही लगाई जा रही हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे। मतलब कि वो सिर्फ हिस्ट्री पे ही लगे हुए हैं कि क्या हिस्ट्री है, बैकग्राउंड हिस्ट्री।
تو آئی تھنک وہاں سے بھی جو ہے آپ کو اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی آنیسٹ ہونا پڑتا ہے کہ آپ واقعی اس کی جو ہے وہ سن رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. تو پھر اس طرح سے کلائنٹس بھی رپورٹ مجھے کرتے ہیں کہ دیکھیں کام بھی کچھ نہیں ہوا، اور جو ہے نا وہ کیونکہ اوبویسلی آپ کے ٹائم جا رہا ہے، آپ کے پیسے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا انرجی بھی جا رہی ہے. تو دونوں طرف سے ہوتی ہیں، کمٹمنٹ بھی ہے، اور ایز اے سائیکالوجسٹ ان کی بھی ڈیوٹیز ہیں کہ وہ اپنے کلائنٹس کو جو ہے وہ سمجھیں. میم آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ ان اٹ. لائک کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کیس لائک بہت زیادہ سویئر ہے، وہ تھراپی سے سالو نہیں ہو رہا، تو دین ہم اس کو لائک ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی ریفر کر دیتے ہیں. لائک اکثر بالکل سائیکالوجسٹ یہ بھی. ہاں جی. بالکل، سر وہ میں تو بھی وہ وہ کچھ تو آپ کو سویئر میڈیکیشن Yes, والا. دیکھتے ساتھ ہی، exactly, yes. وہ تو آپ کو ہسٹری لیتے ساتھ ہی پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ اتنا ایکسپیرینس ہے. اوبیسلی مس کا بھی اتنا ایکسپیرینس ہے کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا اس کو ساتھ ساتھ سائیکاٹری کی بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے. Obviously جن کے ایکسٹریم سمٹمز ہیں وی نو کہ وہ تھراپی سے نہیں مینیج ہو سکتے اور ان کو میڈیکیشنس کی نیڈ ہے، تو پھر ان کو ہم ریفر کرتے ہیں دیٹ یو مسٹ سیک ہیلپ فرام اے سائیکیٹرسٹ. یس. سارم یو وانٹڈ ٹو آسک سم تھنگ، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. مسل یو میں کنٹینیو ود چیٹ کوسچنز. آئی تھنک سارم جو ہے نا آواز ان کو نہیں جا رہی. Okay. So, excuse me, our speakers, we have another question. How to help the people who are facing a victim's mindset? How can they change that victim's mindset? Asil, can I ask the question now या questions पड़े हैं अभी? There are just a few questions more, especially abhi maine ek pucha hai, so when that's cleared, I'll get to you. Okay. How to help the people with victims mindset. وکٹمس کے مینٹل ہیلتھ کو ہم کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ دس از دا کوشچن مریم، اف یو آر ہیئرنگ می. Ma'am, from what I know about this term, I think it means where the people are just blaming themselves again and again instead of their oppressor. They're just thinking of themselves as the They victim. are blaming themselves or they are actually the victims of some trauma or past So they're also the incidences. victim and they're just blaming themselves for the situation. اچھا جی، اس میں اگین ہم ان کی وکٹم مائنڈ سیٹ جو ہے یا وہ نیگیٹو تھاٹس ہے اس کی رائٹ، تو ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. اور اس کا وکٹم مائنڈ سیٹ ہے یا سیلف بلیمنگ بیہیویئرس ہے یا تھاٹس ہیں اس کی، تو ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. وہ ہم کس طرح کرتے ہیں جی کہ اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ پازیٹیو افرمیشن اسٹیٹمنٹس ہم یوز کرتے ہیں، یا ڈفرینٹ ایزرٹیونیس اسکلز ہم ان کو سکھاتے ہیں، ڈفرینٹ پرابلم سالونگ اسکلز ہم سکھاتے ہیں، کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ کرتے ہیں، اس میں ہم ان کی نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹس میں کنورٹ کرتے ہیں، یا ہم ان کو ریٹرن وینٹیلیشن بھی ہم وکٹمس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وین ایور آپ کی جو فیلنگز ہے، سیلف بلیمنگ ہے یا آپ کا کوئی پاسٹ ٹراما ہے جس کے آپ وکٹم ہو، تو اس کو آپ رائٹ ڈاؤن کریں پیج کے اوپر اور اس کو ٹرن آؤٹ کر کے ڈسٹ بن میں آپ پھینک دیں. اس کے علاوہ ہم کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ کرتے ہیں کہ آپ کی جو نیگیٹو تھاٹس ہے، ارریشنل تھاٹس ہے، ان لاجیکل تھاٹس ہے، اس کو آپ پازیٹیو میں کنورٹ کریں. فار ایگزامپل دا وکٹم اگر وہ سیلف بلیم کر رہا ہے کہ میں ہی برا ہوں یا میرے سے کچھ اچھا نہیں ہوتا یا میری پرسنالٹی اچھی نہیں ہے، میں پیارا نہیں ہوں، میں ہینڈسم نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ بیوٹیفل، رائٹ، تو ہم ان نیگیٹو اسٹیٹمنٹ سے نگیشن کو ریموو کر کے پازیٹیو میں ان سے کنورٹ کراتے ہیں. اینڈ دے یوز ٹو پریکٹس دوز statements, right? Each and every day 10 times per depends on the client's symptoms and severity of that issue. اور ہم تھاٹ اسٹاپنگ کرتے ہیں، ان کے اوور تھنکنگ یا نیگیٹو تھنکنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے تھاٹ اسٹاپنگ بتاتے ہیں، ڈسٹریکشن ٹیکنیکس بتاتے ہیں ڈفرینٹ، کہ آپ بک ریڈنگ کر سکتے ہیں، آپ فرینڈس بنا سکتے ہیں، آپ سوشلائز کر سکتے ہیں، آپ
میوزک سن سکتے ہیں آپ، فزیکل ایکٹیویٹی لے کے آئیں اپنی لائف میں، کوئی پازیٹیو ہیلدی ایکٹیویٹیز لے کے آئے اپنی لائف میں، اپنی ڈیلی ایکٹیویٹی اسکیجولنگ کو پروڈکٹیو بنائیں. سو اس طرح ہم اس کو ڈفرینٹ ٹیکنیک سے مینیج کرتے ہیں. Okay, ma'am. Ma'am, another important question was okay, how to cater with migraine, which starts after even just shedding a single tear, and there's no cure except sleeping pills. So, would you say that how would you say कि हम psychologically migraines की problem को tackle कर सकते हैं, or what would be another solution than just taking sleeping pills that can have a harmful effect on your body? مائگرین تو اوبویسلی دیٹ از فزیکل ایشو نا، کہ جس کے لیے آپ کو کوئی فزیشین کو کنسلٹ کرنا پڑے گا. بٹ اگین اس کا ٹریگر جو ہے، اس کا ٹریگر سائیکولوجیکل ہو سکتا ہے. رائٹ، میں نے بہت سارے اپنے ایسے پیشنٹس دیکھے، کلائنٹس دیکھے ہیں کہ بریک اپ ہو گیا ہے، ریلیشن شپ ایشوز ہے، سیڈنس ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، وہ ٹریگر ہو گیا جی، تو ان کا مائگرین آٹومیٹکلی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے آبویسلی کہ آپ میڈیکیشنز بھی ود دا کنسلٹیشن آف یور فزیشین آپ وہ میڈیسنز یوز کرتے ہیں. مائگرین آپ کا تھراپی سے ٹریٹ نہیں ہو سکتا. میم لیکن وہ اسپیسیفک ٹولس کیا ہوں گے جو ایسے پیشنٹس کو یوٹیلائز کرنے چاہیے تاکہ ان کی مائگرینس کم ٹریگر ہوں؟ آبویسلی سائیکولوجیکل اسٹریسرز ہیں کچھ کلائنٹس کے لیے جی. جس طرح میں نے بتایا کہ ایک کلائنٹ تھا اس کا بریک اپ ہو گیا تھا، یا ایک کلائنٹ تھا کہ اس کو جی ایگزامز میں فیل ہو گیا تھا، تو وہ اس کا ٹریگر تھا، اس کو مائگرین ہو جاتا ہے. رائٹ، یا اس کے لیے کچھ ہم فزیشین جو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کیفین انٹیک کم کریں. اپنے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا از دا مینجمنٹ آف مائگرین. رائٹ، جیسے کہ بہت زیادہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے جی، بہت زیادہ سورج کی روشنی سے ہو جاتا ہے، اے سی سے ہو جاتا ہے، ٹیمپریچر سے ہو جاتا ہے، چینج آف ٹیمپریچر سے ہو جاتا ہے، اسٹریس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا ورک لوڈ پھر ہوتا ہے. کیفین انٹیک کی وجہ سے ہو جاتا ہے. رائٹ، کافی پیتے ہیں، چائے بہت زیادہ پیتے ہیں، چاکلیٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو وہ اس انڈیویجول کو خود ہی آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں ہم، یا آپ ان ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کریں. Try to manage those triggers in order to cope with your migraine. میم ون مور ہمارے پاس کوشچن آیا تھا ابھی ریسنٹلی کہ how do you deal with nyctophobia, which is that which is they can't even breathe if there is darkness and my whole body starts trembling. That's what Halima is saying. How to deal with nyctophobia? How to deal nyctophobia is the fear of the darkness, right? مطلب رات کے ٹائم یا ڈارکنیس. Yes, اچھا جی، پھر ہم نے جس طرح ڈفرینٹ میں نے انزائٹی ڈس آرڈرز یا فوبیاز کی بات کی ہے. دیر آر ملٹیپل فوبیاز، ملٹیپل انزائٹی ڈس آرڈرز وچ از آلسو دا cause of anxiety. Nyctophobia, رائٹ. اس کے لیے ہم ڈفرینٹ سی بی ٹی کی ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں. اگین کہ ہم تھاٹ اسٹاپنگ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے. اس کے علاوہ ہم ایکسپوجر تھراپی یوز کرتے ہیں وچ از ویری 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 افیکٹو فار دیز پیشنٹس. رائٹ، اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ ہم سلولی اینڈ گریجولی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایکسپوزنگ ٹو دا ڈارک انوائرمنٹ یا ڈارکنیس. رائٹ، اور وہ اس سینیریو کے ساتھ ڈی سینسٹائزڈ ہو جاتا ہے انڈیویجول. فار ایگزامپل لائٹ کمرے میں اس کو ایکسپوجر دے رہے ہیں، یا سب سے پہلے ہم اس کو تھرو ویڈیو بھی دے سکتے ہیں. اس کو کوئی ایسی ویڈیو دکھا دی کہ جس میں ڈارک روم دکھا رہے ہیں، اس میں انڈیویجول جا رہا ہے. رائٹ، کہ وہ اس کو دیکھے کہ اس انڈیویجول کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ روم میں گیا ہے، وہ باہر سیفلی آ گیا ہے. رائٹ، پھر اس کے علاوہ ہم اس کا فزیکل ایکسپوجر کرا سکتے ہیں کہ اس کو روم میں جی ایک زیرو لائٹ بلب آن ہے یا لیمپ آن ہے، اور وہ اس روم میں جائیں، ایکسپوجر کرے، باقی پورے روم میں اندھیرا ہے، بس چھوٹی سی ٹارچ آن کر لے. ٹھیک ہے، اور وہ اس میں اپنا ایکسپوجر کرائیں کہ اندھیرا ہے، کچھ نہیں ہوتا مجھے، آئی ایم فائن. اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کریں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز کریں، سیزنس دیکھیں، میوزک سنیں، اسٹڈی کریں، یا بیکورڈ کاؤنٹنگ کر سکتی ہے. رائٹ، تو اس سینیریوز میں اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا اور اس کو ایکسپوجر ملے گا. پھر
with slowly exposure. ٹھیک ہے، یہ ایکسپوجر ہم آہستہ آہستہ زیادہ کرتے جاتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ ہائرارکی میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، دا موسٹ سیویئر ون، کہ بالکل کمرے میں اندھیرا ہے، اور اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ آپ روم میں چلے جاؤ اور آپ اس کو ایکسپوز کرو، آپ کو ایکسپوجر ملے گا، اور آٹومیٹکلی آپ کا یہ فوبیا ود دا پیسج آف ٹائم ود دس ٹیکنیک آپ کا مینیج ہو جاتا ہے بہت افیکٹولی. All right, ma'am. Perfect. Moving on. Moving on, ma'am. My pass a question I have from Waleed. One of my known person, when he's trouble, he's doing bad or immoral things, like for example, his sexualities, or he watches porn and these kinds of activities which are immoral. And is it a psychological issue or a physical issue or something else? Would you say? Yes, this is psychological if the person is having problem in his personal, occupational or social life. اگر اس کی کوئی ڈس فنکشنالٹیز آ رہی ہے، سو دیٹ از اے سائیکولوجیکل ایشو، لائک سیکشول ایشوز ہے، پورن ایڈکشن ہے، یا اس طرح کی اور ایکٹیویٹیز ہے، رائٹ. سو آبویسلی وہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا، وہ پورن ایڈکشن دیکھے گا، وہ پڑھے گا نہیں، کریئر کا کچھ نہیں کرے گا، اس کے ساتھ اس کی میموری لاس پہ اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ کے جو porn addiction ہے that leads towards the memory loss or lack of concentration of the individuals which are addicted to this. Addiction of any type is dangerous, right? سبسٹینس ایڈکشن ہے، پورن ایڈکشن ہے، سیکس ایڈکشن ہے، اور ریلیشن شپس ایڈکشن ہے، ایون موبائل فون، ایون بک ریڈنگ ایڈکشن از ناٹ گڈ فار یور مینٹل ہیلتھ. کہ آپ کا صبح پیپر ہے، کچھ کلائنٹس میرے پاس آتے ہیں اس ایڈکشن کے ساتھ، جی کہ کل پیپر ہے اور میں اسٹل ناول پڑھ رہا ہوں، میں اسٹل فکشنس پڑھ رہا ہوں، سو وچ از انہیلدی، وچ از ان پروڈکٹیو، دیٹ از افیکٹنگ دیئر اکیڈیمکس، دیٹ از افیکٹنگ دیئر سوشل لائف، دیٹ از افیکٹنگ دیئر کریئر، رائٹ. سو ان سینیریوز میں یہ پرابلم ہے، یہ سائیکولوجیکل ایشو ہے، اور اس کو مینیج کرنا چاہیے. پھر Waleed, you have raised your hand. You can speak. تھینک یو میم. اچھا مجھے ایک کوشچن تھا. ریسنٹلی ایم ڈی کیٹ سپروائزر ایم ڈی کیٹ میری ڈیوٹی تھی ایج کا. تو میرے پاس کچھ اسٹوڈنٹس تھے، ان میں سے ایک ایسا تھا جو ایک فیمیل اسٹوڈنٹ تھی. اچھا She have a lot of dark circle inside the eyes. And when I started paper, she got like shivering body. تو میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، تو کہتی کچھ بھی نہیں. She's got very nervous. But exam end ہو گیا. She's still feeling very nervous and shivering his body. And she doing today something پڑھے جا رہی پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. تو میں نے پوچھا آپ نے کب سے، کہتی میں 6 دن سے سوئی نہیں ہوں. Is it a psychological problem or a competition problem? دیکھیے اگین اس سینیریو ہم نہیں کہہ سکتے نا. ہم جب اسیسمنٹ کرتے ہیں، ہم انٹرویوز لیتے ہیں، ڈفرینٹ ٹولس ہم یوز کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہمیں بیک گراؤنڈ ہسٹری پتہ ہونی چاہیے کہ آئدر اس کا ایم ڈی کیٹ تھا تو اس کو اینزائٹی ہوئی ہے بہت زیادہ، یا اس کو فیئر آف فیلور تھا اس لیے اس کو اینزائٹی ہوئی ہے، پینک اٹیکس ہوئے اس کو. مجھے تو ابھی یہ بھی اس سینیریو سے پتہ نہیں چلا کہ آئدر اس کی اینزائٹی تھی ایکسٹریم یا پینک اٹیک تھا. ٹھیک ہے، تو اس سینیریو میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی سائیکولوجیکل ایشو تھا کہ نہیں تھا. آفٹر کمپلیٹ اسیسمنٹ ہم اس کے بعد ڈائگنوزز دیتے ہیں کہ ہمیں ٹریگرز آئیڈینٹیفائی کر لیے جائیں، ہمیں بیک گراؤنڈ انفارمیشن، بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے اس پرابلم، ان سمٹمس کے پیچھے، تو پھر ہم اس کو سائیکولوجیکل ایشو یا ہم ڈائگنوزز دے سکتے ہیں. ایسے انکمپلیٹ اسٹوریز یا اسٹیٹمنٹس کے بیسس پہ تو ہم آئی نیور ڈائگنوز کلائنٹس کے مجھے کوئی سینیریو بتائے نا، مجھے آئی ڈو ناٹ نو کہ اس کا ٹریگر کیا تھا. آئدر اس کے پیرنٹس کی طرف سے پریشر تھا، پیئر پریشر بہت زیادہ تھا، یا پھر اس کے اندر فیئر آف فیلور تھا، یا اس کو تھا کہ نہیں میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، یا اس کے سبلنگز رائیولری تھی، سبلنگز کمپٹیشن تھا، کیا ٹریگر تھا. اور آئدر دیٹ واز سمپل انزائٹی رائٹ ایٹ دیٹ مومنٹ، یا پرفارمنس انزائٹی، یا ایگزام انزائٹی تھی، یا پھر پینک اٹیک تھا. آئی ڈو ناٹ نو اباؤٹ دس. Ma'am, one last question.
एंजाइटी का यानी कि हमारा जो एंजाइटी है वो डायरेक्ट हमारा इसका जो रिलेशन है वो हमारे स्टमक से है। अगर स्टमक वैसे ही हमारा डिस्टर्ब है तो उससे भी एंजाइटी होगी, या एंजाइटी से स्टमक हमारा डिस्टर्ब होता है? क्योंकि मुझे स्टमक इशू था तो मोस्टली डॉक्टर ने कहा एंजाइटी और एंजाइटी, बट मुझे नहीं लगता था कि ये है। लेकिन जब टाइम टू टाइम, इसको 4 साल हो गए इसकी थेरेपी चलती रही, बट स्टमक इशू सेम टू सेम है और उस चीज़ को ओवरकम नहीं हो रहा। सेशंस चल रहे हैं अभी भी, रेगुलर चलते रहते हैं आफ्टर टाइम, बट उस चीज़ को अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए। तो क्या है ये, यानी कि मेरा ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा है, फिजिशियन भी चल रहा है और साइकेट्रिस्ट जा रहा हूँ, बट अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। तो इसके बारे में कुछ बताएं आप। अच्छा, इसके बारे में मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप तो ऑलरेडी थेरेपी सेशंस ले रहे हैं, आप मेडिकेशंस भी ले रहे हैं, तो आप उसमें कंसिस्टेंट रहें। मतलब कि आप उन एक्सरसाइजेस को इम्प्लीमेंट करें। फॉर एग्जांपल इफ़ आपको एंजाइटी है, राइट, तो आपका थेरेपिस्ट आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताएगा हाउ टू मैनेज दैट। अलॉन्ग विद दैट आप मेडिकेशंस भी ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम आ गया है, आपकी प्रेजेंटेशन आ गई है, आपका क्विज आ गया है, एंड यू हैव टू परफॉर्म, राइट, एंड यू आर वेरी एंशियस, कि आप सोचते हैं, आप ओवर थिंक करते हैं। आप ये तो आप ही बता सकते हैं कि आपके सिम्टम्स क्या होते हैं, आपका ट्रिगर क्या होता है, एंड वाई अभी तक आप क्यों मैनेज नहीं कर पाए इस चीज़ को। These are very important questions. At times ये भी होता है कि एक थेरेपिस्ट से कंसल्टेशन पे रेपो नहीं बिल्ड हुई होती, या हमें ट्रस्ट नहीं होता, तो हम दूसरे के पास चले जाते हैं, राइट। और एट टाइम्स ये होता है कि दूसरे ने जो हमें टेक्निक्स बता देते हैं, इसमें अच्छा डिफरेंट थेरेपीज़ है हमारे पास, CBT है, DBT है, माइंडफुलनेस टेक्निक्स है, बहुत थेरेपीज़ है, राइट। वो भी डिपेंड करता है कि आपका थेरेपिस्ट कौन सी थेरेपी को लेके चल रहा है आपके साथ। तो दैट ऑल्सो मैटर्स अलॉट, कि आप में भी कि आपके ऊपर जो टेक्निक्स इम्प्लीमेंट हो रही है दैट आर नॉट वर्केबल फॉर यू, और आपको थेरेपिस्ट चेंज करना चाहिए या आपको अपना साइकेट्रिस्ट चेंज करना चाहिए। दैट इज़ टोटली यूर डिसीजन, राइट। बट ऑब्वियसली अगर कोई चेंज नहीं आ रहा, आप 4 साल से ये सब ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, तो यू मस्ट कंसिडर दिस कि मे बी कि आपकी थेरेपी ठीक नहीं चल रही, या आपकी तरफ से कोई है उसमें लैग कर रहे हैं आप, या आपकी जो एंजाइटी है, स्टमक हमारा क्यों ख़राब होता है। ठीक है, एट टाइम्स हमारे ईटिंग हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या स्पाइसी खा लेते हैं, तो हमारे स्टमक इशूज शुरू हो जाते हैं, राइट। हम मेडिसिन ले लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, बट इफ़ दैट इज़ फ्रीक्वेंटली इनकन्सिस्टेंट परसिस्टेंट, तो फिर दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ऑब्वियसली वो फिर हमें अफेक्ट कर रहा है, और ये अगेन इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई वो खुद करता है, ये आपको नेक्स्ट पर्सन साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं बता सकता ना कि आपको स्टमक एक की वजह से ही एंजाइटी है, या एंजाइटी की वजह से स्टमक एक्स हो रहे हैं आपको, बिकॉज दिस इज़ वाइस वर्सा। अगेन इट डिपेंड्स ऑन दैट इंडिविजुअल, ऑन दैट क्लाइंट, कि वो हमें बताएगा कि जी आपको क्या इशू है। और साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट के बारे में मोस्टली लोग यही एज्यूम करते हैं जी कि आप बताएं, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ या आई हूँ कि आप मुझे बताएं। वी नेवर नो, जब तक आप नहीं बताएंगे हमें कुछ भी नहीं पता चलता। हमारी सिर्फ असेसमेंट्स होती है और हमारा एक्सपीरियंस होता है। एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है मुझे एनजाइटी हो रही है, स्टमक एक्स है या हेड एक्स है, या मेरा एकेडमिक ख़राब जा रहा है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है देयर इज़ समथिंग एट द बैक ऑफ दीज थिंग्स। तो हम उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको बताते हैं आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, राइट। तो हमें वही पता होता है जो आप हमें बताते हो, हमें खुद से कोई नहीं पता होता। एंड एनजाइटी एंड stomach problems, these are vice versa problems. These both are associated with each other. मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मैम बाइपोलर 1 है टू वन ऑफ माय पेरेंट्स, ठीक है, और वो डायग्नोज्ड है बाय ठीक डॉक्टर, है। ठीक है। अब वो जैसे ही बाइपोलर 1 इनको सैड एपिसोड्स आती हैं तो वो हमारे सामने रोने लगते हैं और बाकी चीजें करने लगते हैं, ठीक है। तो इस चीज को मैं तो इसको 2 चीजों में डिवाइड करूंगा। मतलब पहला ये है मेरा कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है, और दूसरा ये है कि कंट्रोल हम अपने आप को कैसे करें, क्योंकि हम तो अपने आप को एज अ नॉर्मल पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो मतलब हमने भी नॉर्मल रहना है। तो मतलब हम ऐसे पेशेंट को देख रहे हैं, उससे वो एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है जैसे भी हो रही हो।
تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کریں اور فیملی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ جی مس صوبیا آپ پلیز ذرا بتا دیں تھوڑا سا میں اوکے میم آئی ول ریپیٹ. اچھا میم ٹو ون آف مائی پیرنٹس. نہیں مجھے آپ کی سمجھ آ گئی ہے. آئی وانٹس کہ مس صوبیا آپ اس کو آنسر کر دیں پلیز. مطلب آپ کیئر ٹیکرز کی مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں سارے, ایم آئی رائٹ؟ یس, پہلا میرا پارٹ یہ اور دوسرا پارٹ میرا یہ کہ وہ جو کیئر ٹیکرز ہیں وہ اپنے آپ کو نارمل تصور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کریں کہ وہ انرجی تو ڈیفینیٹلی ٹرانسفر ہو ہی رہی ہے اس پیشنٹ سے ان میں بھی, تو مطلب وہ اپنے آپ کو اپنی مینٹل ہائیجین جو ہے اس سے کیسے نارمل رکھیں اور ایسے پیشنٹ کو کیسے ڈیل کریں تاکہ وہ کنٹرول ہو سکے. یس 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 آئی نو. اوکے, اچھا آپ کا کوشچن یہ ہے کہ ایک تو جو ہے نا ہم جو بائیپولر پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے اگر ہم رہ رہے ہیں تو کیسے جو ہے اپنی ڈیل کریں, کیونکہ اوبیسلی آپ لوگ دیکھتے ہو ٹرانسفر ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا, آپ ان کے بیہیویئر دیکھتے ہو. تو اور سب سے پہلے تو یہ کہ کوشش کر کے جو بائیپولر پیشنٹس ہیں اگر سویئرٹی ہے تو پھر تو ہاسپٹلائزیشن جو ہے نا وہ مسٹ ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا ان کی میڈیسن چل رہی ہے, جو میڈیکیشن جو ہے وہ لیتے بھی ہیں, پیرنٹس لیتے ہیں یا جو بھی آپ کے ہیں وہ میڈیکیشن سب کچھ اپنا ٹائم پہ کر رہے ہیں, تھیراپی لے رہے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, تو پھر تو جو ہے نا وہ تھیراپی کے ذریعے بھی ہم ڈیل آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا آپ نے ان کے ساتھ جو ہے نا بیہیویئر کیسا رکھنا ہے, کون سی ایکٹیویٹیز کرنی ہے, کیا اس کے کھانے پینے میں جو ہے نا وہ کیا چل رہا ہے, کیونکہ نیوٹریشن جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسے سمٹمس ان کے جو ہیں وہ انہانس ہو رہے ہیں دوائیاں جو وہ لے رہے ہیں, تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا یہ اب چیزیں میرے اندر بھی آ رہی ہیں تو آپ کو بھی ضرورت ہے کہ اچھا یہ جو ہے نا تھیراپی ایک تو لینے کی, اور آپ کو کیوں اس طرح کا فیل ہو رہا ہے کہ اچھا یہ چیزیں جو ہے نا میرے پیرنٹس کے تھرو یا میرے اندر آئیں گی یا میرے آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ لائف میں میرے آ سکیں, یہ ایک فیئر بھی ہے آپ کا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے بائیپولر کے پیشنٹس کو جو ہے نا وہ دیکھنی ہوتی ہیں, ریگولر ان کی میڈیکیشن, ریگولر تھیراپی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, کیونکہ ہم نے اس کو مینیج ہی کر سکتے ہیں. کیور جو ہے وہ نہیں ہوتا, ہم صرف مینیج, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے مینیجیبل کس طرح سے ان کے سمٹمس کرنے ہیں. یس, اور آپ اپنے مینٹل ہیلتھ کیئر ٹیکر کی بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس میں یہ چیز ہے نا سارم کہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بہت کلوز فیملی فرینڈس ایٹسٹرا کو دیکھتے ہو بیمار ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں بائی پولر کا, تو دس از ناٹ نیسیسری کہ ان کو یہ ایشو ہے تو خدا نخواستہ اس ادر فیملی پرسن کو بھی ہوگا. دس از ناٹ نیسیسری, یہ کہیں پر بھی نہیں ہے. آئی نو کہ جینس میں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہے, بٹ اگین یہ سب کچھ آپ کے کوگنیشنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم اکثر بیٹھے ہوتے ہیں نا, ہم فیل کرتے ہیں کہ آئی ایم ویری ٹائرڈ یا مجھے ہیڈ ایک ہو رہا ہے. اف وی فیل دیٹ تو ہمیں آٹومیٹکلی زیادہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم بزی ہو جاتے ہیں, ہم آفس چلے جاتے ہیں, اپنے اسٹڈیز میں بزی ہو جاتے ہیں, تو ہم ہیڈ ایک بھول جاتے ہیں مینی ٹائمس, رائٹ. تو یو شوڈ ناٹ, دا فرسٹ تھنگ از کہ آپ اس چیز پہ فوکس ہی نہ کریں کہ میرے بابا کو یہ چیز ہے اور میں بھی کہ ہم میں سے کسی کو ہو جائے, رائٹ. آپ پازیٹیو بھی تو ہو سکتے ہیں نا کہ ان کو ہے اینڈ وی آر ٹرائنگ اور بیسٹ ٹو مینیج دیٹ, رائٹ, رادر دین تھنکنگ دس نیگیٹو کہ جی ہمیں بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کے لیے مینجمنٹ اسکلز یوز کر سکتے ہیں, کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ آپ کر سکتے ہیں, آپ فیملی کے ٹائم پازیٹیو ساتھ فیملی کے ساتھ آپ پازیٹیو ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں, پازیٹیو افرمیشن اسٹیٹمنٹس آپ یوز کر سکتے ہیں. اپنے فادر کے سامنے بھی آپ لوگ مطلب اچھا انوائرمنٹ رکھا کرے. آبویسلی ایک ایسے مینٹلی ایل پرسن کی کیئر ٹیکرز جو ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, بٹ یو مسٹ نو کہ ہاؤ ٹو مینیج آپ اسی طرح کریں گے کہ آپ ڈسٹریکٹ کریں گے, آپ پازیٹیو تھاٹس رکھیں گے, آپ پازیٹیو چیزوں پہ فوکس کریں گے, رائٹ. اور اس پیشنٹ کی, جس طرح ہمیں صوبیا نے بتایا کہ میڈیکیشنز آپ دیں گے پراپرلی ٹائم پہ, اور ان کی ڈائٹ پلان یا
نیوٹریشنس جو ان کی ہے ان کی آپ کیئر کریں گے اور سارا مینیج کریں گے. Excuse me, ma'am. Thank you. I have a question. جی میرا question یہ ہے کہ I'm a student currently, and recently I got over this habit. I had gotten severely into self-harm. اور اس سے تو میں نکل آئی ہوں لیکن آئی ریئلائز کہ اس کے آفٹر شاکس نہیں جا رہے. رینڈم ارجز اور اسٹڈی کا پریشر ہے, پڑھنا پڑتا ہے لیکن پڑھا جاتا نہیں ہے. ہر وقت ٹائرڈ فیل ہوتا ہے, نیند آتی رہتی ہے, سونے کا دل کرتا ہے, کوئی کام کرنے کا دل ہی نہیں کرتا. ہاؤ ڈو آئی ڈیل ود دیٹ؟ اوکے اچھا, آپ کا کوشچن ہے کہ آپ نے سیلف ہارم کا بتایا. سب سے پہلے تو آبویسلی ہم دیکھتے ہیں کہ ریزنس کیا ہیں, اور ابھی تک جو اگر آپ نے وہ چیز ختم کر دی بھی گئی ہے لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ انڈر لائن اسٹریس ہوتا ہے جو ریزالو نہیں ہوتا. اس کو ریزالو کرانے کے لیے, اس کو کلوئر دینے کے لیے وہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں, جس طرح نیند کا نہ آنا, کسی چیز میں دل نہ لگنا. اوبویسلی آپ کا پھر جو ہے وہ پورا ایک بایو سائیکو سوشل ماڈل ہوتا ہے, وہ افیکٹ ہوتا ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کو جو ہے وہ فگر آؤٹ کرتے ہیں. تو جو آپ کے ابھی سپریس ایموشنس ہیں یا پھر آپ کے جو اسٹریسرز ہیں ان کو کلوئر نہیں ملا, وہ ختم نہیں ہوئے, وہ ابھی تک کہیں نہ کہیں ابھی انریزولوڈ ہیں, جن کو ریزالو ہونے کی ضرورت ہے. جس کی وجہ سے آپ کا جو آپ کا سوچنے کا طریقہ ہے, جو آپ کے تھاٹس ہیں, وہ ابھی تک وہیں پہ ہی پھنسی ہوئی ہیں, وہ پیٹرن چینج نہیں ہوا. آپ خود کو کوشش تو کر رہی ہیں لیکن وہ کوشش کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت ہے جو آپ کو وہ طریقے بتائیں کہ اچھا آپ یہ والے طریقے یوز کر سکتی ہیں. آپ پازیٹیو کون سی ایکٹیویٹیز ہیں, آپ جرنلنگ کر سکتی ہیں, آپ گریٹیٹیوڈ جرنلنگ کر سکتی ہیں, آپ جو ہے وہ رائٹنگ کر سکتی ہیں, ڈائری رائٹنگ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اور واک کر سکتی ہیں, ڈیپ بریتھنگ کر سکتی ہیں, PMR کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اپنی تھاٹس لکھ کے بتائیں کہ بھئی اچھا جو ہے نا وہ تھاٹس کیا ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ہی جو ہے وہ ایک نارمل کی طرف لائف آتی ہے. میم کنٹینیوئنگ مائی کوشچن, مجھے ریزن تو پتا ہے کہ کیا ریزن تھی جس نے مجھے ایکسٹریم سیلف ہیٹ کی طرف یا دھکیلا تھی. یس I think I'm just not getting over the trauma and I want to, but کبھی کبھی پیرنٹس کو نہیں سمجھایا جا سکتا. My mother, she loves me, she does everything for me, but I just can't connect to her on a spiritual level or an emotional جس level. طرح مس کرن نے بھی کہا کہ ہم پیرنٹس کو ایک حد تک اگر سمجھا سکتے ہیں, اگر وہاں سے آگے نہیں سمجھ رہے تو پھر آپ کی جو ہیں وہ ہم نے چیزیں ٹھیک کرنی ہے, آپ کے پیٹرنس جو ہیں وہ ٹھیک کرنے ہیں, آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے, آپ کیا بہتر کر سکتی ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں جس میں آپ اچھی ہیں وہ کر سکتے ہیں, ان سارے چیزوں کو. اور کیا جو ریزنز ہیں جو آپ کو ٹراما ابھی تک ہے, ابھی تک کیا وہ آپ اس سے نکلی بھی ہیں یا نہیں نکلی. آپ بے شک خود کو کہہ رہی ہوں کہ اچھا جی میں تو نکل آئی ہوں, نہیں اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم فگر آؤٹ کریں تو وہ چیز ابھی بھی وہاں پہ ہو. Yes, یہ I چیز think ہوتی I just have a victim blaming mentality, I guess. ہے. I find it really hard to talk about it. یا میں نے کوشش کی, I want to be normal for my family again. I'm trying. اوکے, نو پرابلم, جسٹ ریلیکس یور سیلف. آپ ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہو پکار کے ذریعے, ہم سائیکالوجسٹ ہیں, وی کین ہیلپ یو, ٹھیک ہے. اس میں پرابلم, اس میں پریشان ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں لائف میں ہر کسی کے ساتھ ایسا آتا ہے فیس جہاں پہ آپ سمجھ لیں پھنس جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جو ہے نا ہم کس پہ بلیم کریں, خود کو کریں یا دوسرے کو کریں, یا کسی نے ہمارے ساتھ اتنا برا کر دیا ہے
کہ اب جو ہے نا وہ کوئی بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہا یا سمجھ نہیں آ رہی چیزیں، تو اوبیسلی ہم نے ریزالو تو کرنا ہے. کوئی نہ ایک انسان ایسا ہوتا ہے جس کو آپ جو ہے نا وہ آپ اس کو سب کچھ بتاتے ہو، وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جس سے آپ ہیلپ لیں تو وہ کوئی کلینکل سائیکالوجسٹ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں. اگر نہیں I ہوتا want to study clinical psychology actually. Maybe I'm being selfish کہ اپنے لیے پڑھنا چاہتی ہوں. Maybe I just want to help out those who just can't reach out like me. میں اور کچھ پھر دیکھیں، نہیں آپ اگر خود بھی ریچ آؤٹ کریں گی تو آپ کو بھی طریقے پتہ لگیں گے اور آپ پھر دوسروں کی بھی ہیلپ اس طرح سے کر سکتی ہیں. تو سیلفشنس جو ہے وہ پھر دو طرف سے ہو جائے، مطلب کہ پازیٹیو سیلفشنس ہو جائے گی کہ ہاں میں نے بھی آپ کی ہیلپ کی، آگے سے آپ نے ہیلپ کی. well, understanding goes a mutual understanding is a two-way road. یس ایگزیکٹلی. Thank you so much. ویلکم. So guys, I have left a number in the chat. You all can reach out to me if you want the number of psychologists and have personal sessions in private. Thank you. Ma'am, we Thank you, have, sir. yeah, thank you very much for that interaction. It was really beautiful to see how we can all cope with problems that come in our lives. Excuse me, our speakers, we have one more question from Waleed. He says that my nephew is 3 years old and he's very aggressive behavior. Every time he's angry and physical with everyone, he throws their toys and whatever is in his hands. How do we treat with him? How do we deal with him? How do we, you know? اوکے، دیکھیں 3 سال کا بچہ ہے. 3 سال کے بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ اچھا یہ میرا غصہ ہے، یہ میری خوشی ہے، اور یہ میں نے پیک پہ لے کے جانی ہے، یا میرا جو ہے نا یہ میری پرابلمس ہیں. 3 سال کا بچہ تو مطلب کہ سمجھ لیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ نیو بورن ہی ہے. ہم نے اس کو بتانا ہے بچے سے جو ہے کیا جو پیرنٹس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے وہ کس طرح کا ہے. یا ایسا تو نہیں ہے کہ فیملی میں کوئی جو ہے صرف بیہیویئر تو نہیں ہو رہا اس کے ساتھ جو وہ نہیں بتا سکتا. کیونکہ جب ابیوسو بیہیویئر جو ہے وہ ہوتا ہے بچے کے ساتھ تو وہ اینگری وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہ پھر یا تو خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے یا پھر اس کو جو بھی اس کا دل کرتا ہے، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کوئی بھی ہاتھ میں چیز آتی ہے تو بس اٹھا کے جو ہے نا وہ مارنی ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سارے اس میں ٹریگر ہیں کہ پیرنٹس کا ریلیشن شپ کیسا ہے، پیرنٹس کا بچے کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے، بچے کا فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ یا ریلیٹیوس کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہاں جی، چائلڈ سائیکالوجسٹ ہوتے اور ہیں اس میں تو سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ 3 سال کا بچہ ہے تو اس نے یہ بیہیویئر لرن کہاں سے کیا ہے. آپ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں. آئیدر وہ اس طرح کے کارٹونز اس کو دکھا رہے ہیں، یا ویڈیو گیمز وہ اس طرح کھیلتا ہے، آئیدر اس کے پیرنٹس اس کے گھر کا انوائرمنٹ اس طرح ہے. ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، ابیوزو ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، فزیکل ابیوز ہوتا ہے، وربل ابیوز ہوتا ہے، تو بچے آٹومیٹکلی ان کو ماڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ٹریگر اس اسٹیج پہ آئیڈینٹیفائی کرنا از ویری امپورٹنٹ. اور پھر آپ بچے کو بھی بتاتے ہو، آپ اس کو assertiveness اسکلس سکھاتے ہیں. دس از ویری افیکٹو فار اینگر ایشوز کہ ہم اس میں یس بچے کو ہاؤ ٹو سے نو ان این اپروپریٹ مینر رادر دین بینگ اگریسو، رائٹ. کہ آپ کی اس کی کوئی ضد ہے، اس کی کوئی وش ہے، اس کو وہ اپروپریٹ مینر میں وہی ایکسپلین کرے گا، کنوے کرے گا اپنا میسج رادر دین بینگ اگریسو. دیٹ یس از ایگزیکٹلی. ویری جیسے امپورٹنٹ. ولید نے مینشن بھی کیا ہے کہ وہ کارٹونس کا جو ہے ایڈکٹ ہے. تو دیکھیں کارٹونس جو امریکہ نے ہی جو ہے وہ بین کر دیے، جو کوکو میلن ہے، کیونکہ اس سے آٹزم کے سمٹمس بہت زیادہ ہو رہے ہیں، آٹزم بہت زیادہ جو ہے وہ بچوں میں آ رہا ہے. تو یس کارٹونس میں یس ہی ایگزیکٹلی. اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے وہ آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ اور زیادہ اس طرح کا کر دیتے ہیں، اینگری کر دیتے ہیں، ہاں اسٹبن کر جی، دیتے ہیں. اور ہم کیونکہ وہ بچہ ہے تو اس کے ساتھ اوبویسلی ہم بچوں والی تھراپیز یوز کرتے ہیں کہ ہم ٹائم آؤٹ دے دیتے ہیں ان کو. رائٹ ٹائم آؤٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا کچھ تو اس کا ٹوائے فیوریٹ ہوگا، اس کا کوئی فوڈ فیوریٹ ہوگا. فار ایگزامپل ہم بچوں کو آئس کریم بہت اچھی لگتی ہے، چاکلیٹ بہت اچھا لگتا ہے، اسنیکس بہت اچھے لگتے ہیں. وہ ایز اے ٹوکن
ہم یوز کر سکتے ہیں رائٹ. ٹائم آؤٹ میں ہم یہ کہیں گے کہ آپ آج کارٹون نہیں دیکھیں گے رائٹ, یا آپ ود دا پیسیج آف ٹائم اس کے ٹائمنگس کو ریڈیوس کریں, ایک دم سے اس پہ اسٹاپ نہ لگائے, وہ بھی بچے کے لیے ایک ٹراما ہی بن جاتا ہے. اچھا جی, ٹائم آؤٹ میں آپ کیا کریں گے کہ آج آپ صرف 15 منٹس کے لیے کارٹون واچ کریں گے, اور اس کے بعد پھر آپ کو اگر آپ نے اس سے زیادہ کارٹون دیکھا تو آپ کو ٹائم آؤٹ دیا جائے گا. اس کو ایک کارنر میں بٹھا دیں, یا جہاں پہ ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے, ٹی وی لگا ہوا ہے, وہاں سے اس کو کہیں کہ آپ اپنی چیئر کو بیک کر دیں رائٹ, مطلب اس کا فیس جو ہے بیک سائڈ پہ ہو ایل ای ڈی کی طرف, یا آپ سارے کھانا کھا رہے ہیں بٹ اس کو الگ آپ نے بٹھایا ہوا ہے. دس از ٹائم آؤٹ, کہ آپ اس کو مطلب ایک اپروپریٹ پنشمنٹ دے رہے ہیں نا, کہ آپ نے کارٹون زیادہ دیکھا ہے تو اس لیے ہم نے آپ کو یہ والی پنشمنٹ دی, اس کو ریئلائزیشن بھی کرانی ہے. پھر اس نے اگر آپ کے انسٹرکشنز پہ عمل کر لیا رائٹ, کہ اس نے ہاف آور کے لیے کارٹون دیکھ لیا اور پھر بند کر لیا, آپ اس کو کہیں گے پھر آپ کو یہ چاکلیٹ ملے گی, پھر آپ کو جی آپ کا فیوریٹ ٹوائے ملے گا, آپ کو جی آئس کریم, جو بھی اس کا ری انفورسمنٹ ہے پازیٹیو, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے ٹوکن ان آرڈر ٹو. سم ٹائمز ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ان کا انڈیزائریبل بیہیویئر وچ از ایگریشن, اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف ری انفورسمنٹس اینڈ پنشمنٹس یوز کر سکتے ہیں, جس میں ہمارے پاس پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے, تو آپ ان ٹیکنیکس کے ذریعے ان کو مینیج کر سکتے ہیں. Thank you very much, ma'am. Ma'am, onwards we have one more question from Iffy. وہ کہہ رہی ہیں کہ میم کین یو پلیز ایکسپلین autism. Ma'am, can you hear me? آئی گیس کہ یہ مس صوبیہ نے اس کا ذکر کیا تھا, بٹ چلیں میں اس کا بتا دیتی ہوں. آٹزم از بیسیکلی نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر, جو بچوں میں ہی ارلی ایجز میں ہی اس کا آنسیٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے دا موسٹ کامن سمٹمس کے ان کو دے آر ان ایبل ٹو کمیونیکیٹ. موسٹلی آٹسٹک بچے جو ہوتے ہیں دے آر ان ایبل ٹو اسپیک, تو اس لیے ان کی اسپیچ تھیراپی بھی چل رہی ہوتی ہے فرام دیئر چائلڈہڈ, جب سے ان کا آنسیٹ ہوا ہوتا ہے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا. اور دے آر ان ایبل اور دے آر فیسنگ ڈفیکلٹی ان انٹریکٹنگ ود ادر انڈیویژولس رائٹ, اور ان کے کچھ ریپیٹیو بیہیویئرس ہوتے ہیں رائٹ, کہ ہیڈ بینگنگ کریں گے, کنٹینیوسلی ٹیپ کریں گے, یا فنگر فیجٹنگ کریں گے. یہ ان کے ڈفرینٹ ریپیٹیو ریسٹرکٹیو پیٹرنز آف بیہیویئرس ہوتے ہیں آٹزم کے بچوں کے یا آٹسٹک کلائنٹس کے. اور اسپیسیفکلی کہ ان کے کمیونیکیشن, سوشل اسکلز اینڈ ریپیٹیو بیہیویئر, دیز تھری symptoms are very common in these individuals having autism. Are there any other questions, participants? If you would like to ask anything from our speakers. Ms. Sobia and Ms. Kiran, would you like to add anything else either? Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Yeah, I just want to add, جیسے ہمارا یہ تھا کہ کیا ایسے جو ہے نا وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں ریڈ فلیگس کہ آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو جس طرح شروع میں ہی میں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ کو اپنا ایک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ رکھنا چاہیے جس سے آپ جو ہے وہ بات چیت کر سکیں. ایون دو میں خود سائیکالوجسٹ ہوں, لیکن میں نے بھی اپنا ایک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ایک میری مس ہے ان کو رکھا ہوا ہے کہ تاکہ جو ہے آپ لوگ وینٹ آؤٹ ہو سکیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جس طرح پکار جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے, یہاں پہ آپ لوگ بہت سارے جو ہیں پینل پہ سائیکالوجسٹ ہیں, وہ سنتے ہیں, سیشنس لیتے ہیں, اینڈ دے آر ویری گڈ. تو اگر آپ کو کوئی ایشو ہے, کوئی پرابلم ہے جس کو ریزالو نہیں ہو رہا, جس طرح بہت سے ایشوز آج ہم نے جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں, تو ریچ آؤٹ کریں, نو پرابلم, وی آر ہیئر ٹو ہیئر یو.
Sobia, have you actually answered this question? How do you deal with self harm or unhealthy coping mechanisms if it has become a routine? Okay, self harm, yes, ये आई थिंक ये आंसर किया था मैंने कि सेल्फ हार्म की क्या रीजंस हैं, आपकी क्या आपके ट्रिगर्स हैं, How can क्या we deal with unhealthy coping mechanisms like them if they have become a routine? अन ओके अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म एज इन वर्ड, मतलब क्या आप कोई आपके पास है एग्जांपल कि अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म में आप क्या यूज़ कर रहे हो? क्या आप दोबारा से सेल्फ हार्म कर रहे हो? एंगर इश्यूज़ हैं आपके? आप जो है वो लोगों से लड़ते हो, जगह छोड़ देते हो, सोशली जो है वो विथड्रॉल है आपका, ये सारी चीज़ें हैं, या फिर आप जो है वो आपका खाना-पीना जो है वो डिस्टर्ब है, नींद आपकी डिस्टर्ब है, आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अनहेल्दी कॉपिंग मैकेनिज़्म में है। कॉपी अगर आपका डेली यही चीज़ है तो ऑब्वियसली आपको चेंज करने की ज़रूरत है। हेल्दी कॉपिंग मैकेनिज़्म्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज़ेज़ हैं, टेक्निक्स हैं, जो कि हम क्लाइंट्स को बताते हैं। और जो है ना, ऐसा नहीं होता कि अगर क्लाइंट भी हमारे पास आया है, वो 1 सेशन लिए, 2 सेशन लिए, उसके बाद वो कहे कि जी जादू हो गया और अब तो जो है ना वो मैं ठीक हो जाना चाहिए। नहीं, आपको मैनेज करने में एटलीस्ट जो है वो 6 टू 12 सेशंस जो हैं आपको लगते हैं, ताकि फिर पता लगता है कि अच्छा पहले जो मैं फ़ॉल कर रहा था स्केल पे कोई 1 से 10 से 1 से लेकर 10 तक, क्या अभी तक मेरा वही नंबर है या चेंज हुआ है? क्योंकि प्रोग्रेस जो है वो स्टेडी है, लेकिन जो है प्रोग्रेस होती है। हाँ, क्लाइंट्स का यही होता है कि जो है ना हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन 0.5 प्रोग्रेस इज़ ऑल्सो अ प्रोग्रेस। तो उसको आप ये ना समझें कि ठीक नहीं हम हो रहे या मैनेज नहीं हो रहा। एक चीज़ वक़्त लेती है, तो उसको वक़्त के साथ-साथ ही आहिस्ता-आहिस्ता ही ठीक होगी। और इसके लिए हमारे पास सबसे इफ़ेक्टिव फॉर बीपीडी सिम्टम्स सेल्फ हार्म बिहेवियर्स, इसके लिए हम डीबीटी यूज़ करते हैं, डायलेक्टिकल बिहेवियर यस, थेरेपी हम इसके लिए यूज़ करते हैं। और उसमें हमारा मेजर फोकस क्या होता है कि आप माइंडफुल रहें in order to understand and accept your feelings, राइट कि आप जितना हेयर एंड नाउ अपने प्रेजेंस में रहेंगे उतना आपको वो थॉट्स बॉदर नहीं करेगी, आप उन थॉट्स के बारे में नहीं सोचेंगे जो आपको सेल्फ हार्म बिहेवियर्स की तरफ लेके जाते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हो बट एकदम से आपको थॉट आ गई जी कि दोस्त ने तो मुझे ऐसे कहा था, या आज मेरे एग्ज़ाम में कम नंबर थे, या मेरी मदर ने मुझे ये कह दिया था, तो ऑटोमेटिकली आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी और आपको ये थॉट आएगी जी कि आप रोना शुरू कर देते हो, या आप फिर ऑटोमेटिकली सेल्फ हार्म बिहेवियर्स की तरफ जाते हो। सो इसके लिए द बेस्ट टेक्निक इज़ डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, जो हम डिफरेंट फिर सेशंस में करवाते हैं क्लाइंट्स को। ऑब्वियसली अब यहाँ पे तो उसको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैंने बता दिया है कि उसमें हम बताते हैं कि आप माइंडफुल रहे, अपने करंट सिचुएशन में आप प्रेजेंट रहे, उसके बारे में सोचें और ट्राई लर्न डिफरेंट स्किल्स टू मैनेज देम, सिंपल इज़ दैट। Perfect, ma'am. Thank you very much, ma'am. Ma'am, I think with that we can wrap up this session. Would you like to add anything else? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड हमें ये मौका मिला कि हम अपनी पुकार को जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं और उनको कोई बेनिफिट हो, एटलीस्ट अवेयरनेस हो, एटलीस्ट वो आइडेंटिफाई कर सकें कि व्हेन दे कुड और दे माइट रीच clinical psychologist for their problems. So this was a very nice session. Thank you so much. Ma'am, I think if you do you have another question? All right, no, nothing. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, Miss Karan. Thank you very much, Miss Sobia. Have a great day. थैंक यू सो मच। Lovely. Okay ji, Allah अल्लाह Hafiz. हाफ़िज़, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. It was a great session. Thank you for your time. थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz. Thank you everyone for joining. You all can leave the meeting. Thank you. Thank you, Marcel. You hosted great, man. You did a great job.